बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह रब्बि वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका नुब्बे नुबात आपके सामने खुलासा बयान किया जा रहा है। इससे पहले 8 नशिस्तें हो चुकी हैं। ये 9वीं नशिस्त है जिसका उन्वान है शयातीन के ईजाद करदा मज़ाहिब को रद्द करना लाज़िम है। इससे पहले 8 नशिस्तें हो चुकी हैं जिसमें मुख्तलिफ़ पैराए में इस चीज़ को वाज़ह करने की कोशिश की गई है कुरान करीम की आयात की बुनियाद के ऊपर कि ये शयातीन हर दौर में जो वही के मुकाबले में जो नबी करीम की नाज़िल करदा वही होती है वही अल्लाह का दीन होता है। ये शयातीन हर दौर में उसके मुकाबले में अपना दीन करते हैं। हर दौर में जो मजहबी पेशवा होते हैं ये शयातीन होते हैं और ये जो वही का इत्तबा नहीं करते वही शयातीन अपना एक दीन करते रहे हैं और ये काम सारी इंसानी तारीख़ में होता रहा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन के अहद में भी हो रहा था। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत है कि उसने इंसानों को आज़ादी दी है, इख्तियार दिया है अला हद्द बशरियत, तो उसमें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी हुई है। तो इस वजह से ये पहले की तरह माजी की तरह उस दौर में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में भी वो शयातीन एक दीन को घड़ रहे थे, बना रहे थे अपनी तरफ से जो कुरान करीम से बाहर था और फिर वो बनाते रहे, फैलाते रहे। आज उसकी ये सूरत हाल है कि कुरान मजीद के अलावा, कुरान मजीद के मतन के अलावा जो कुछ भी दीन के नाम पर मौजूद है वो इतना फैल चुका है, वो इतना ज़्यादा है कि वो सब का सब उसको लोग अपना रहे हैं, मान रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं। और उसकी वजह से उस दीन पर अमल करने की वजह से शयातीन के बनाए हुए गढ़े हुए दीन पर अमल करने की वजह से कुरान करीम का जो अमली ज़िंदगी में उसके जो अमली पहलू हैं वो महज इतना कुछ रह गया है मुआशरे में कि लोग उसको पढ़ लेते हैं या कुछ लोग उसका तर्जमा जान लेते हैं या उसकी किरत करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, तजवीद, वरना अमली तौर पर ज़िंदगी के जो तमाम मामलात हैं, चाहे मईशत है, मुआशरत है, इबादत हैं, अखलाकियात हैं, अदल व क़िस्त है, इनफरादी व इज्तिमाई जो भी मामलात हैं वो इन्हीं शयातीन के गढ़े हुए जिसमें मुसलसल इजाफ़े भी हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, इन्हीं शयातीन के गढ़े हुए दीन के ज़ेर असर हैं। मुसलमान कौम के जो कौम अपने आप को मुसलमान कहती है उसके तमाम मामलात इनफरादी व इज्तिमाई इसी शयातीन के गढ़े हुए दीन के ज़ेर असर हैं। और कुरान करीम का बराए नाम और अलामती सा एक तनक बन चुका है इस मुसलमान कौम के साथ। तो इस सिलसिले में 8 नशिस्तें जो हो चुकी हैं उनमें इसी चीज़ को वाज़ह किए गए। और ये जो आखिरी 8वीं नशिस्त थी उसमें जो कुरान करीम का वो कुरान अज़ीम और उससे मुतल्लिक़ात ख़ुद कुरान मजीद की रोशनी में मुख्तलिफ़ आयात की सूरत में बयान किए जा रहे थे मुख्तलिफ़ आयात के रेफरेंस से। तो पहला जो कुरान करीम के साथ जिस तरह अल्लाह रब्बे करीम ने मोमिनीन का जो कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ होता है उसको मुख्तलिफ़ पैराए में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ह किया है। तो उसमें पहला जो हिस्सा था वो ये था कि तमस्सक बिल किताब कि मोमिनीन हर दौर में किताब के साथ जुड़े होते हैं, उसको उन्होंने थामा होता है, उसको उन्होंने उससे जुड़ कर रहते हैं, उससे जुदा नहीं होते। तमस्सक को मुख्तलिफ़ पैराए में वाज़ह किया गया था। अब दूसरा अल्लाह रब्बे करीम ने जो इसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की है कुरान करीम में एतसाम बिल्लाह या एतसाम बहब्लिल्लाह। एतसाम का मफ़हूम भी तमस्सक का जुड़ जाना है और एतसाम का है थाम लेना। तो सूरत आल इमरान की आयत नंबर 103 है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को
थाम लो और आपस में तफरका न करो। अब यकीनन ये एक हकीकत है कि जहाँ पर जो अल्लाह की रस्सी है ये एक इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल हुई है, एक वरना तभी तौर पर अल्लाह रब करीम की रस्सी कहीं मौजूद नहीं होती। तो ये जो अल्लाह रब करीम की रस्सी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको थाम देना है, जिसको पकड़ लेना है, उसको नहीं छोड़ना, ये कुरान करीम की बुनियाद के ऊपर जो एक इज्तमाई मुत्तबईन वही का जो एक इज्तमाई निज़ाम बनता है, वही की बुनियाद के ऊपर सारे मोमिनीन अपने मामलात चला रहे होते हैं। उस सारे स्ट्रक्चर को अल्लाह रब करीम ने अल्लाह की रस्सी करार दिया है और उसकी बुनियाद कुरान करीम ही होता है। तो कुरान करीम पर जब मोमिनीन इज्तमाई तौर पर अमल कर रहे होते हैं तो मुआशरे में वो जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वही अल्लाह की रस्सी होती है। अल्लाह की रस्सी अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है और मुमकिन ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अल्लाह रब करीम की जो अल्लाह की रस्सी जिसको कहा गया है कि ये महज नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तक महदूद नहीं थी कि वो उस दौर में ख़त्म हो गई। नहीं, ये जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का निज़ाम है जिसमें मोमिनीन मिलकर वही का इत्तबा कर रहे होते हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन, क्योंकि अल्लाह रब करीम के आखिरी नबी हैं, उसके बाद किसी नबी ने नहीं आना। लेकिन ये जो अल्लाह की रस्सी को थामना है, ये क़यामत तक बाकी रहना है। और वो उसकी एक ही सूरत है कि मोमिनीन मिलकर उसी तरह जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में वही का इत्तबा हो रहा था, बिल्कुल उसी अंदाज से, उन्हीं खतूत पर, उसी क़ुव्वत के साथ, उसी अज़्म और उसी तवक्कुल अल्लाह के साथ उन्होंने ये कुरान करीम का वही का इत्तबा हमेशा करते रहना था और यही अल्लाह की रस्सी को थामना है। इसके बाद सूरत आल इमरान की आयत नंबर 101 में भी अल्लाह रब करीम ने इसी बात को जहाँ पर तौबा तासिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को थामने की बात की है। और आगे इस जो आल इमरान की आयत नंबर 101 है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया अला सिरातिल मुस्तकीम, कि जो अल्लाह को थाम लेता है तो वो सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत पा लेता है। तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में बात की गई कि अल्लाह को थामना। अब अल्लाह वहदहु शरीक, तो ऐसा कोई तबी वजूद नहीं है, उसको तो आँखें देख ही नहीं सकती, वो तो बेमिसल है। तो कायनात में कोई और चीज़ नहीं है सिवाय अल्लाह रब करीम की वही के। तो ये जो अल्लाह को थामना है, ये कुरान करीम को ही थामना है और उसी का इत्तबा करना है। इसके बाद सूरत अन्निसा की आयत नंबर 146 से इसमें अल्लाह रब करीम ने मुनाफिकीन के मुतालिक बयान किया है कि ये जो मुनाफिकीन होते हैं ये जहन्नम के निचले दर्जे में होते हैं। हाँ, ये कि अगर वो तौबा कर लें, इन्नल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर लें, मुनाफ़क़त से बात आ जाए, वातसमू बिल्लाह, अल्लाह को थाम लें, व अख़लसू दीनहुम लिल्लाह, अपना दीन खालिस अल्लाह के लिए कर लें, तो फिर वो मोमिनीन में शामिल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि मुनाफ़क़त से निकलने के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2-3 अक़दाम बताए हैं, उनमें ये है कि वो मुनाफ़क़त को छोड़ दें, तौबा करके अपनी इस्लाह करें और अल्लाह को थाम लें, वातसिमू बिल्लाह। अब अल्लाह वहदहु शरीक को थामना, जिस तरह कुरान करीम में पहले सूरत आल इमरान की आयत नंबर 101 में ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई तबी वजूद नहीं है, कोई फ़िज़िकल फॉर्म नहीं है उसकी कि हम उसको पकड़ लें या देख लें। कुरान करीम ही अल्लाह रब करीम की नाज़िल करदा वो वही है जिसका हमने इत्तबा करना है। और उस वक़्त भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ुद भी और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम वो भी कुरान करीम का इत्तबा कर रहे थे और उन्हीं ने अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस किया हुआ था कि वो कुरान करीम के अलावा किसी और चीज़ की आमेज़िश दीन में नहीं कर रहे थे। यानी वो शिर्क के मुर्तकिब नहीं थे, वो तनबीस से हक़ व बातिल के मुर्तकिब नहीं हो रहे थे। तो आज भी जो भी लोग ये जो कुरान करीम के अलावा दीन के नाम पर जो कुछ मौजूद है उसको रद्द कर देते हैं और मिलकर सिर्फ कुरान करीम का इत्तबा करते हैं, तो वही होंगे जो तौबा करने वाले होंगे, उनकी इस्लाह हो जाएगी और वो वही होंगे जो अल्लाह को थामे हुए होंगे और उन्हीं का दीन अल्लाह के लिए खालिस होगा, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, और वही मोमिनीन होंगे। उस दौर में भी मुनाफिकीन के लिए यही इक़दाम थे। आज जिस तरह मुसलमान कौम की अक्सरियत
تقریباً ساری اکثریت جو اپنے آپ کو جو سب مسلمان کہتے ہیں الا ماشاء اللہ، یہ وہ سب کے سب بھی اسی منافقین والے کیٹیگری میں ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص نہیں کر رہے، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ وہ احادیث، روایات، سنت اور شان نزول اور فقہ اور تصوف اور دیگر جو ان کے خود ساختہ اکابرین ہیں، ان کے اقوال، افعال، اعمال، ان سب کچھ وہ بھی دین میں شامل کیے ہوئے۔ تو اس روش کو چھوڑ کر، یعنی شرک و نفاق سے نکل کر اگر وہ وہی کا اتباع کریں قرآن کریم کا، تو یہی ان کے لیے اللہ کے لیے وہ ان کا دین خالص ہو جائے گا اور وہ مومنین کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اب یہ جو تھامنا ہے، چاہے وہ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے یا اللہ کو تھامنا ہے تو دونوں صورتوں میں قرآن کریم کا ہی اتباع، قرآن کریم سے ہی وابستہ رہنا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں رخ بھی نہیں کرنا، کہیں رجوع بھی نہیں کرنا، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ تو یہ ہے قرآن کریم، اللہ کو تھامنا، اللہ کی رسی کو تھامنا۔ اس کا حوالہ سورت یوسف کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ یہ جو تھامنا ہوتا ہے یہ کس شدت کے ساتھ اور کس عزم اور پختگی کے ساتھ قرآن کریم کا اتباع کرنا ہوتا ہے۔ اس کو آپ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 32 میں دیکھیے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاعْتَصَمَ، کہ وہ جو عورت تھی جو یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، کہ وہ یوسف علیہ السلام اس کی جو شہوات کی، اس کی ہوائے نفس تھی، اس کے پیچھے چلتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کو تھامے رکھا۔ تو اب یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام ذرا سا بھی رائی کے ذرے برابر بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا یا اس کے جال میں پھنس جاتا یا اس سے اپنے آپ کو بالکل یکسر اور قطعی طور پر اپنے آپ کو نہ بچاتا، تو پھر یوسف علیہ السلام پھسل جاتا، پھر اس کے فریب میں آ جاتا اور ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا فَاسْتَعْصَمَ، کہ وہ تو چاہتی تھی، وہ عورت تو چاہتی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اس سے ضبط نفس سے بہکا دے، پھسلا دے، ڈگمگا دے، اس کے پائے استقامت میں لغزش آ جائے یوسف علیہ السلام کے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے نفس کو تھامے رکھا، اپنے سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو بالکل اس کی طرف مائل نہیں ہونے دیا۔ اگر ذرا سا بھی اس کی طرف جھکتا، رجوع کرتا، مائل ہوتا، منتفت ہوتا، تو پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو رکھ سکتے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو اس اعتصام سے جو بھی انسان سمجھنا چاہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ جو اللہ کو تھامنا ہے یا اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے، تو وہ کس شدت کے ساتھ اور کس احتیاط کے ساتھ اور کس پختگی کے ساتھ چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ ہم نے قرآن کریم کا اتباع کرنا ہے۔ کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے ذرا بھی اس عورت کی طرف مائل نہیں ہوا، تبھی وہ اس ظلم کے ارتکاب سے بچ سکا۔ تو جب ہم قرآن کریم کا اتباع کرنے کا ایک عہد کرتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں، اس کو حق سمجھتے ہیں، اس پر ہمارا اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح قرآن کریم کو تھام کے رہنا چاہیے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کو تھام کے رکھا۔ اگر ہم ذرا بار بھی غیر از قرآن کسی چیز کی طرف مائل ہو گئے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ظلم کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں اور شرک اور تلبیس حق و باطل اور ایمان شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے ایک بھی قرآن کریم کے علاوہ کوئی چیز دین کے حوالے سے دوسری کتابوں سے لی، کسی بشر سے لی، تو پھر ہم اسی طرح وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا، ظلم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، جس پختگی، شدت اور قوت کے ساتھ
उन्होंने अपने नफ्स को थाम के रखा, तो हमें उसी तरह अल्लाह की किताब को थाम के रखना होगा, सिर्फ उसी का इत्तबा करना होगा, उसी की तरफ रुजू करना होगा और उसी पर इन्हिसार करना होगा। अगर हम ज़रा भी कुरान करीम के अलावा किसी चीज़ पर किसी तरफ भी मायल हुए, चाहे उसका नाम कोई भी हो, तो उस वक़्त हम फिर ज़ब्त नफ्स का मुज़ाहरा नहीं कर सकेंगे और हम फिर बहक जाएंगे, डगमगा जाएंगे और सिरात मुस्तकीम से हट जाएंगे। तो ये ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, जिस तरह आखिरी लम्हे तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स को थाम के रखा था, उसी तरह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कुरान करीम का इत्तबा करते हुए उसी तरह अपने आप को वाबस्ता रखना है कुरान करीम से, वही का इत्तबा करना है और उसको लम्हा भर के लिए छोड़कर किसी और तरफ मायल नहीं होना, किसी और तरफ रुजू नहीं करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद तीसरे कैटेगरी में तीसरा पहलू जो कुरान करीम के साथ मोमिनीन के ताल्लुक़ का है, वो है पहला तो था तमस्सक जुड़ना, दूसरा था एहतसाम थाम लेना, और तीसरा ताल्लुक़ जो रब करीम ने बयान किया है वो है मस बिल कुरान, कुरान के साथ टच हो जाना, जुड़ जाना। तो इस तरह जुड़ना कि इंतहाई हद तक जुड़ना कि फिर कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ये जो मस उस तरह जुड़ने को कहते हैं जिसके बाद फिर कोई बोझ ना रहे, कोई दूरी ना रहे, जुड़ने की इंतहाओं तक। एक तो होता है तो मामूली से ताल्लुक़ कायम कर देना, रस्मी दिखावे के तौर पर, अलामती तौर पर एक ताल्लुक़ बना देना, नहीं, मस उस ताल्लुक़ को कहते हैं कि जो अपनी इंतहाओं तक जुड़ जाना होता है, मिल जाना होता है, कि उसके बाद और कोई मिलने का, जुड़ने का और इकट्ठा होने का कोई हद नहीं रहती। उस हद तक जुड़ने को, इकट्ठा होने को, मिल जाने को मस कहा जाता है। इसको कुरान करीम की आयत में देखें तो अल्लाह रब करीम ने फरमाया, सूरत वाक़िया की आयत नंबर 77 से लेकर 82 तक है। इनको पहले भी हवाला दिया जा चुका है, लेकिन उसमें समझने के लिए, इन्नहु लकुरानुन करीमुन फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। ये कुरान करीम है, एक किताब मकनून फ़ी किताब मकनून, एक ऐसी किताब में है जो पर्दे में है, जो एक सिक्योरिटी के एक लेवल में है, जो महफूज है, जिस तक आम आदमी की जो शिर्क का मुर्तकिब हो उसकी उस तरह रसाई नहीं हो सकती। हाँ, मगर ये कि मुताहरून हो, यानी जो मुताहिर हैं वो उस हद तक कुरान करीम के साथ जुड़ सकते हैं कि जो जुड़ने की, मिलने की और बाहम एक हो जाने की आखिरी हद है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम कुरान करीम के साथ उस हद तक हमारा एक ताल्लुक़ बन जाए, एक रिश्ता बन जाए, हम उस तरह जुड़ जाएं कुरान करीम के साथ, एक हो जाएं, तो उनको मुताहिर होना ज़रूरी है। उनको अपने कुनूब व अज़ान में शिर्क का शायबा तक नहीं होना चाहिए। वो हर तरह के गैरुल्लाह, अंदादुल्लाह और शुरका को अपने दिल व दिमाग से निकाल देंगे, उनके अफ़आल को, उनके अमाल को, उनके किरदार को और उनके अकायद वग़ैरह को जब निकाल देंगे, बिल्कुल उनका कल्ब और फ़ुआद बिल्कुल साफ़ होगा, उसमें गैरुल्लाह की कोई एक चीज़ भी नहीं होगी, चाहे वो उनके कोई मजहबी विरसा हो, चाहे उनका तहज़ीब व तमद्दन हो, चाहे उनकी जो कौमी रवायात हों, जो कुछ भी हो, जो आबा व अजदाद की तरफ से कोई चीज़ मिली हो, कोई चीज़ भी हो, जब सब चीज़ों को दिल दिमाग से निकाल दिया जाएगा तो वो लोग हैं कि जो कुरान करीम के साथ उनका इस तरह मस हो जाएगा, इस तरह वो कुरान करीम के साथ जुड़ जाएंगे, इस तरह मिल जाएंगे कि जो मिलने की एक क्लाइमैक्स से इंतहा है। अगर आप उस हद तक कुरान करीम के साथ जुड़ना और मिलना और मस चाहते हैं अपनी इंतहाओं तक, तो आपको शिर्क से कुल्ली और कतई तौर पर अपने आप को बचाना होगा, मुताहर होना होगा, ताकि आपके कुरान दिल दिमाग में कुरान के अलावा कुछ भी ना हो।
یہ ہے وہ درجہ جس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ صرف مطہرون ہی مس کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ قرآن کریم سے یہ جو ایک بندہ مشرک بھی ہے، لیکن کوئی چند ایک باتیں ایک دو چیزیں کوئی ایسی وہ اس سے جڑ سکتا ہے قرآن کریم سے، ان کو اپنانے لگ جائے۔ ایک بندہ ہے وہ قرآن کریم سے سچ بولنے کا جو اللہ رب کریم کا حکم ہے، قول و زور سے بچنے، وہ اس کو اپنا دیتا ہے۔ اللہ رب کریم کا حکم ہے فحاشی سے بچو، وہ اس کو اپنا دیتا ہے۔ بخل نہیں کرتا، یا وہ ایک خیانت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یا وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن کریم سے وہ چیز یہ اس کے ساتھ اس حد تک جڑتا ہے، یا قرآن کریم کے اس طرح کے کہ بعض اور احکام پر عمل کر لیتا ہے لیکن اس کے اندر شرک بھی ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا اس طرح مس نہیں ہوگا۔ مس اس کا یہ ہے کہ اپنی انتہاؤں ہر ممکنہ حد تک قرآن کریم کے ساتھ جو جڑنا ہے، اور یہی وہ معیار ہے، یہ جو پیمانہ ہے کہ جو اللہ رب کریم نے رہنمائی کی ہے مومنین کی، کہ وہ اس طرح قرآن کریم کے ساتھ جڑے کہ آگے اس کے وضاحت مزید آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ مطہر ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ کا مس ہوگا، تو آپ کو پوری طرح آپ کو شرک سے اور غیر اللہ سے اور انداز اللہ سے پوری طرح ان سے برات اختیار کرنی ہوگی۔ تو یہ اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین۔ تو کیا یہ اس بات کو بڑا ایک معمولی انداز سے دے رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، مداحنت کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو اس چیز کو جھٹلانا تو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی کہ وہ اللہ رب کریم نے جو ان آیات میں حقیقت واضح کی ہے کہ وہ یہ مطہر ہوں گے تبھی اس کتاب کے ساتھ وہ پوری طرح وہ مس ہو سکیں گے۔ تو اس کے بعد یہ جو مس ہونا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو صورت اس کی جو کیفیت ہے اس مس ہونے کی، اس کو سمجھیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اعتصام کی حقیقت آشکارا ہوئی تھی کہ وہ کس طرح پختگی کے ساتھ اپنے آپ کو تھامے ہوئے تھے کہ ذرا سی اگر وہ ان کی گرفت ڈھیلی پڑتی تو وہ ڈگمگا جاتے ان کے پاؤں اور وہ ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے، لیکن یہ کہ انہوں نے اس حد تک تھام کے رکھا۔ تو اسی طرح اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کو، یعنی اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو، اللہ کی رسی کو اسی طرح تھام کے رکھنا ہے۔ تو یہاں پر سورت مریم کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کہ مریم السلام اللہ علیہ نے وہ جو اللہ رب کریم نے جس بشر کو بھیجا تھا، وہ مریم السلام اللہ علیہ کو بشارت دینے کے لیے، کیونکہ ہاں اللہ رب کریم ان کو ایک لڑکا دے گا۔ تو مریم السلام اللہ علیہ چونکہ ازدواجی زندگی انہوں نے اختیار نہیں کی تھی، تو انہوں نے اس جب بشارت دی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نے مریم السلام اللہ علیہ کو، تو مریم السلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرا لڑکا یا میرا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ یہاں سے آپ اس مس کی حقیقت کو سمجھیں کہ مس کیا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ مس وہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو ہاتھ سے چھونے، یا اس کے بازو پر یا جسم پر کسی جگہ پر اس کا ہاتھ لگ جائے، یا جسم کا لمس کسی جگہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ یا بازو کے ساتھ بازو یا جسم کا کوئی حصہ ایک دوسرے کو چھو جائے، تو مس یہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح کا یہ مس ایسا ایک معمولی سا تنک مس نہیں ہوتا، جس طرح زوجین کے درمیان ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو کہ جڑنے کی اپنی انتہاؤں تک ہوتا ہے، وہ آخری حد ہوتی ہے، تو اس تعلق کو اللہ رب کریم نے مس کہا ہے۔ تو اسی طرح یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں بھی اللہ رب کریم نے فرمایا بَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم اپنی منکوحہ کو اس حالت میں طلاق دیتے ہو کہ ابھی تم نے ان کے ساتھ تمہارا مس ہی نہیں ہوا، یہاں پر پھر مس کا لفظ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ محض ایک مس اس طرح نہیں ہوتا کہ ہاتھ جس طرح ہاتھ کو چھو جاتا ہے، اس کو مس نہیں کہتے۔ تو وہ جو تعلق اللہ رب کریم نے
بنایا ہے، اس تعلق کو، وہ جو فطرت کا ایک پیرایا ہے، اس تعلق کو سمجھنے کے بعد ہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب کریم کس طرح قرآن کریم کے ساتھ جو مس کی بات ہو رہی ہے، تو جو مطہر ہوتے ہیں صرف انہی کا مس ہوتا ہے. جس طرح وہ زوجین میں وہ باہمی تعلق کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک ان کی اس سے آگے تعلق ممکن ہی نہیں ہوتا، اس تعلق کو مس اللہ رب کریم نے کہا ہے. تو قرآن کریم کے ساتھ جب جڑنا ہے تو اس کے ساتھ اسی طرح جڑنا ہے کہ اس سے زیادہ جڑنے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ جڑنے کی انتہا ہے، وہ قرآن کریم کے ساتھ ایک ہو جانے کی انتہا ہے. اس سے زیادہ ممکن یہ نہیں کہ جس وقت آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی حوالہ، کوئی کام، کوئی سوچ، کوئی عمل قرآن کریم سے باہر نہیں ہوگا، تب آپ کا قرآن کریم کے ساتھ مس ہوگا. یعنی قرآن کریم کے ساتھ اس حد تک جڑنا کہ جس حد سے زیادہ جڑنا ممکن نہ ہو. جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ان کا اللہ رب کریم نے جو تعلق ایک فطرت کے انداز سے قائم کیا ہے، وہ اس طرح آپس کے ساتھ جڑتے ہیں کہ اس سے زیادہ انسان کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. تو بالکل اس طرح جس طرح وہ زوجین میں مس ہوتا ہے، اسی طرح اس حد تک کہ اس سے آگے کوئی حد ہی نہ ہو. آپ نے قرآن کریم کے ساتھ اس طرح جڑنا ہے کہ اس سے آگے جڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو، کوئی حد ہی نہ ہو، انتہاؤں تک، کلائمیکس تک. یہ ہے وہ مس. اور اس کو اگر سورۃ ہود کی آیت نمبر 113 ہے، اس مس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید رب کریم نے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو لوگ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں بھی جو یہود و نصارہ تھے، مشرکین، کفار، منافقین، تو ان سب کے متعلق نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے ان کی طرف رجحان نہیں رکھنا، ان کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا، میدان نہیں رکھنا کہ ان کی طرف، اگر وہ تو کفر و شرک اور نفاق کے مرتکب ہیں، وہ تو اللہ پر جھوٹ کر رہے ہیں، اگر تم ان کی طرف جھک گئے، تمہارا ان کی طرف میدان ہو گیا، رجوع ہو گیا ان کی طرف، ان پر انحصار کیا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی تمہاری شمولیت ہو گئی، تو پھر فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر تمہیں آگ چھو جائے گی. تو ابھی آپ اس چیز کو جہاں پر مس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ میں اگر کسی بندے کو ڈالا جائے تو آگ اس کو محض چھوتی تو نہیں ہے کہ اس کے جسم کو بس ٹچ کر دیا، آگ اس کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ ہے مس. تو جس طرح آگ میں ویسے نہیں ہے کہ آگ بس سرسری یا سطحی طور پر ایسے اس نے چھوا اور بس ختم، نہیں. آگ میں جس کو آگ لگے گی تو وہ اس کو جس طرح جلا کر بسم کر دے گی، راکھ کر دے گی، اس کا کچھ نہیں بچے گا. تو یہ ہے مس کرنا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں چھو جائے گی، یہاں پر مس کا لفظ ہے. تو اسی طرح یہ جو قرآن کریم کا کوئی ایک حکم مان لینا، 2 حکم مان لینے، 3 حکم، یا کسی خاص گوشے میں اپنی معیشت کے حوالے سے، یا اپنی ایک دیانتداری کے حوالے سے، یا کسی ایک آدھ گوشے کے حوالے سے، یا ضبط نفس کے حوالے سے 2-4 احکام قرآن کریم کے مان لینے، اور بقایا عبادات ہو گئی اور دیگر ایمانیات اور دیگر چیزوں میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا، انداد اللہ اور شرکاء کی طرف رجوع کرنا، یہ قرآن کریم کے ساتھ مس نہیں ہے. جو قرآن کریم کے ساتھ مس ہے، وہ جو مطہر ہیں، وہ بالکل اپنی انتہاؤں تک، اپنی آخری حدوں تک قرآن کریم کا اتباع کرتے رہتے ہیں کہ اس سے آگے اتباع کا کوئی تصور نہیں ہوتا، کہ ان کی زندگی کا ہر گوشہ وہی کی احکامات اور تعلیمات سے ہم آہنگ ہوتا ہے. تو یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ مس. اس کے بعد اسی مساس کا حوالہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 97 میں ہے. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، کہ وہ جو سامری کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا تھا، اس کو دھتکار دیا تھا، اس کو دفع کر دیا تھا معاشرے میں سے، تاکہ وہ جو اس نے شرک کی ابتدا کی تھی، جو اس نے گوسالہ پرستی کا اور لوگوں کو الہ واحد اللہ وحدہ لا شریک سے بنی اسرائیل کو ہٹا کر بچڑے کو الہ بنا دیا تھا، اس نے اسی پر لوگوں کو مائل کر دیا تھا. تو اس کا، تاکہ اس کے شر میں اور لوگ مبتلا نہ ہوں، اس کو
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس سے ایک سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا اس سے، جس کا ایک ناتنکی اس سے، اور وہ اس حد تک تھی کہ اس کے کہا کہ تم نے کانا فضب، اب تم جاؤ دفع ہو جاؤ، اور تم نے فائنہ کا فی الحیات دنیا میں تمہیں یہی کہنا ہے کہ میرے قریب تک نہ پھٹکو، مجھے چھوؤ بھی نہیں۔ وہ چھونا جسمانی طور پر نہیں تھا، یعنی مجھ سے کسی بھی کسی بھی قسم کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی اٹھنا بیٹھنا، کوئی بھی معاملہ میرے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر جو مرض تھا، جو وہ جرم جو کر چکا تھا، تاکہ وہ دوسروں تک بالکل نہ پھیلیں، لوگ اس میں اور مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ جو مساس تھا، یعنی کسی بھی طرح کا اس سے تعلق نہیں رکھنا تھا۔ تو مساس کیا ہوتا ہے کہ ایک بھرپور تعلق انتہائی حدوں تک، اور بالکل اس کی جو دوسرا پہلو تھا نامساس، کہ بالکل اس سے نا تعلقی، کسی قسم کی وہ جو سامری کے ساتھ پھر اٹھنا بیٹھنا تعلق کوئی کسی طرح کا نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ تھے قرآن کریم سے متعلق وہ جو 3 گوشے جو کہ قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے ان کو بیان کیا ہے، اور مومنین نے قرآن کریم کے ساتھ اسی طرح تعلق بنائیں گے تو ان کو وہ نتائج ملیں گے، وہ قرآن کریم کے ساتھ تمسک اختیار کریں گے، مس اختیار کریں گے، اور اعتصام، ان تینوں کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اور اب ان جو ایک سلسلہ ہے، یہ موضوع ہے، عنوان ہے، اس کا آخری حصہ، اس میں سے متعلق جو آیات ہیں کہ خود اس قرآن کریم کے مقام کو سمجھا جائے، کہ اللہ رب کریم نے خود ایک تو ہم نے ماضی میں شیاطین کے گھڑے ہوئے دین کی جو تاریخ تھی اس کو پر نگاہ ڈالی، پھر نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کے عہد میں وہ جو شیاطین مذہبی پیشوا جو باطل دین گھڑ رہے تھے، اس کو کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھا، پھر جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین اور آپ کے متبعین جو اللہ کا نازل کردہ دین یعنی قرآن کریم پر اتباع کر رہے تھے، اور جو ان کا موقف اور بیانیہ تھا، اس کا ہم نے اللہ کی آیات کی روشنی میں دیکھا اور سمجھا۔ پھر جو قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ مومنین کا جس انداز سے، جس حد تک ان کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے، اس کو تھامنا ہے، اس کو کتاب اللہ کی روشنی میں ہم نے مختلف آیات کے بنیاد پر اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اب جو آخر میں اس کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ خود قرآن مبین سے متعلق جو قرآن مجید میں بنیادی حقائق ہیں چند، ویسے تو ایک اس کا الگ سے پورا عنوان ہے، موضوع ہے، جو قرآن کریم پر ایمان سے، یعنی ایمان بالکتب کے ضمن میں جو اللہ کی آیات ہیں، وہاں پر تو ایک طویل یہ موضوع ہے ایمان بالکتب کا، تو یہاں پر صرف اس پر ایک اس کا خلاصہ اور ایک مرکزی خیال یا تعارفی طور پر کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن کریم اللہ رب کریم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی اس کی قیامت تک حفاظت کرنی ہے، اور یہ الحمدللہ ہوتی آ رہی ہے، اور قیامت تک اسی طرح محفوظ ہوگا، جبکہ احادیث اور سنت اور روایات اور ان کی نہ تو اللہ رب کریم نے ان کو نازل کیا ہے اور نہ ان کی حفاظت کی ہے۔ یہی حفاظت نہیں کی تھی تو اسی وجہ سے یہ جو جس وقت یہ احادیث جمع کرنے والے یہ محدثین آئے، جو اپنے آپ کو جن کو لوگ سیاہ ستہ کتابیں کہتے ہیں، ویسے تو کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے لاکھوں کے حساب سے ہر وہ جو کتاب لکھنے والا تھا، جو بخاری تھا، مسلم تھا، اور دیگر یہ جو فارس سے گئے تھے، اور انہوں نے وہ احادیث جمع کرنے شروع کر دی، ان کو کتابی شکل دی، تو ہر ایک کو 4-4 5-5 3-3 لاکھ احادیث ان کو لوگوں سے ملی، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں 3-4-5 ہزار لکھی، یعنی 100 میں سے 1-2 حدیثیں انہوں نے منتخب کی، بقایا 100 میں سے 98 انہوں نے رد کر دی۔ تو یقیناً یہ اللہ رب کریم کی طرف سے محفوظ کی گئی نہیں تھی، یہ تو انہوں نے اپنی صوابدید پر
اپنی کتابوں میں لکھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، تو یہ کوئی کسی محدث کی یا جو صوابدید تو دین نہیں ہے، اور نہ دین قرآن کریم کے علاوہ کہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم کی تو اللہ رب کریم نے حفاظت فرمائی ہے بقایا، اور کسی کی حفاظت نہیں فرمائی۔ اور سب سے بڑا اس میں اختلاف کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہر حدیث کی کتاب لکھنے والے نے، ان جمع کرنے والے نے اپنی اپنی حدیثیں لکھی ہیں، انہوں نے دوسرے جو اسے پہلے لکھ چکے تھے اس کو رد کیا، اس کو کافی نہیں سمجھا، ٹھیک نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے ہر ایک نے اپنی کتاب لکھی، اور یہ کتابیں درجنوں کے حساب سے ہیں احادیث کی۔ تو اس چھوٹی بڑی یہ 6 تو جو کہتے ہیں، یہ تو زیادہ ان کے نزدیک ان کو کہتے ہیں یہ زیادہ مشہور ہے، یہ ان کو 6 کہتے ہیں، یہ 6 ٹھیک ہیں مکمل طور پر۔ پھر ان کو بھی مکمل نہیں مانتے سارے، ان میں سے بھی وہ کہتے ہیں 2 اس میں سے بالکل ٹھیک ہیں، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم۔ اور پھر جو ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بھی تمام حدیثوں کو، بخاری اور مسلم کی ساری حدیثوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان میں سے بھی کچھ صحیح ہیں اور کچھ صحیح نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ یہ سارا ہے بھی شیاطین کا گھڑا ہوا دین، تو اس کی یہ حقیقت ہے اور اس کا کھوکھلا پن اور اس کا بے بنیاد ہونا ہے۔ جبکہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، جو اللہ کا دین ہے، وہ اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کی زندگی میں بھی مومنین کے پاس یہی قرآن تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس بھی یہی ہے، تمام لوگوں کی دسترس میں ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، نو انسانی کے پاس بھی یہی قرآن کریم اسی صورت میں ہوگا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو، ویسے عام ترجمہ تو یہ ہے کہ عربی زبان میں بھیجا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ عربی کا معنی زبان بحیثیت زبان بھی ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح، یعنی قرآن کریم اگر عربی زبان کے علاوہ دنیا کی کسی اور بھی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو اس کے احکامات واضح ہوں گے، اس کے احکامات واضح ہیں۔ یہ اس مفہوم میں بھی ہے کہ ہمیں اس کو نکھار کر واضح طور پر، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی قرآن کریم عربی مبین واضح کلام ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، پیچ و خم نہیں، کوئی ابہام نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، یعنی اس میں کئی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، متضاد ہوتی۔ اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے یہ انہی احادیث میں ہے کہ وہ سب ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سب نے اپنی اپنی بیان کی ہیں، حدیثیں جمع کی ہیں، سب اپنی اپنی چن لیتے ہیں کیونکہ وہ غیر اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اگر من اللہ ما انزل اللہ، یعنی قرآن کریم کو دین جو لوگ تسلیم کرتے ہیں تو وہ جو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور غیر اللہ کی طرف سے ان کو پھر کوئی کنٹینٹ، کوئی ایک لفظ بھی نہیں لینا چاہیے۔ یہ 2 حدود ہیں، تو ایک پیمانہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اختلافات نہیں ہیں۔ وہ جو غیر اللہ کی طرف سے ہے قرآن کریم کے علاوہ دیگر سارا دین، تو اس میں بے پناہ اختلافات ہیں۔ ایک ہی آیت کے شان نزول سے متعلق، اس کے اور دیگر وضاحت کے متعلق کئی آدمیوں کی متعدد مختلف رائے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا اس کے متعلق، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو یہ وہ اختلافات ہیں جو ہر جو غیر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوگا اس میں یہ اختلافات موجود ہوں گے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کو اللہ رب کریم نے اختلافات سے مبرہ اور منزہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور اگلا جو حوالہ ہے قرآن کریم سے متعلق، اس ایک آیت کو سمجھ دینے سے اگر کوئی انسان اس کو دل کی گہرائیوں میں اتار لے اور اس آیت کی حقیقت کو سمجھ لے تو اس کے لیے یہ شیاطین کا گھڑا ہوا جو دین ہے اس کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کو جاننا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل
कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। इसमें कुरान करीम से मुतल्लिक़ जितनी बातें इस एक आयत में बयान कर दी गई हैं, उनमें से एक एक पहलू को, एक एक गोशे को समझें और इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। कुरान करीम के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया, मा काना हदीसन युफ्तरा, कि ये कोई घड़ी हुई हदीस नहीं है। कि जो अब पहली चीज़ तो जहाँ से आप देख लें कि ये उस वक़्त कुरान करीम नाज़िल हो रहा था, नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मौजूद थे, कुरान करीम का इत्तबा कर रहे थे सब। उस वक़्त भी घड़ी हुई हदीसें मौजूद थीं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मुनाफिकीन ने और ये हदीस करने वालों ने, शयातीन ने ये कोई जो दीन बनाया ये पहली दफ़ा है। उस वक़्त भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी घड़ी हुई हदीसें मौजूद थीं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि ये कुरान घड़ी हुई हदीस नहीं है। यानी हदीसें घड़ने का जो जुर्म था, जो शयातीन जो वही के मुकाबले में, कुरान करीम के मुकाबले जो दीन बनाते थे, हदीसें घड़ लेते थे, ये उस वक़्त भी ये काम हो रहा था, माजी से होता चला आया था। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि ये कुरान कोई गढ़ी हुई हदीस नहीं है, मा कान हदीसन युफ्तरा। और इसी को एक और पैराए में अल्लाह रब्बुल करीम ने बयान फरमाया कि लोगों में जो ऐसा है कि जो नहवद हदीस का कारोबार करता है, तो नहवद हदीस उस वक़्त यानी बेमानी, फजूल, नहव, बेमकसद बातें जिनका हकीकत से कोई तनक नहीं है, खोखली और बेबुनियाद बातें, और उनको वो दीन करार दे देते हैं, तो जो लोगों को गुमराह करने के लिए। तो ये जो नावद हदीस थी या हदीसें युफ्तरा, घड़ी हुई हदीसें थी, ये उस दौर में भी मौजूद थी। और शयातीन का हमेशा काम ही यही रहा है कि ये घड़ी हुई हदीसें और नावद हदीसों के ज़रिए लोगों को गुमराह करते थे। तो फिर ये तो बाकायदा इसको किताबी शक्ल में जो दी, किताबी शक्ल में जब इसको इकट्ठा किया गया, ये तो फिर ये नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की मौत के 200-250 साल बाद ये जो मुहद्दिसीन थे जिन्होंने ये हदीस जमा की और किताबी शक्ल में दे दी, किताबी शक्ल में तो उस वक़्त आई, लेकिन ये जो हदीस का घड़ना था, हदीस का कारोबार था, लोगों को गुमराह करना हदीस के ज़रिए, ये हमेशा से शयातीन यही करते आए थे, उस दौर में भी हो रहा था। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल करीम ने उस आदमी के मुताबिक कहा है कि जो नहवद हदीस का धंधा करता है, तो और ये जो कुरान करीम के मुताबिक कहा है कि ये घड़ी हुई हदीस नहीं है। तो बस दीन दो ही हैं, एक है जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करता वही है दीन हक़ इस्लाम, और वो कुरान करीम के अंदर है, और उससे बाहर जो कुछ है वो नहवद हदीस है, वो हदीसें युफ्तरा है, घड़ी हुई हदीसें हैं। तो वो घड़ी हुई हदीसें कुरान करीम के मुकाबले में एक हदीस लेने की गुंजाइश भी नहीं है कुरान करीम के साथ। वो कुरान करीम के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती, वो शयातीन का दीन है। तो हक़ और बातिल की आमेज़िश नहीं करनी, और जो अल्लाह रब्बुल करीम की तरफ से नाज़िल करदा दीन है असल हदीस है कुरान करीम, उसके साथ खड़ी हुई हदीसों को शामिल नहीं करना, वरना शिरक होगा। और ये कुरान करीम तो वो है तस्दीक़ नज़ी बैन यदै है कि ये जो पहले से वही की कुतब मौजूद और तालीमात मौजूद थी, उनके में जो हक़ाइक़ बयान किए गए थे उनकी तस्दीक करने वाला है कुरान करीम। और तफ़सील कुल्ल शैइन, जब कुरान करीम हर चीज़ की तफ़सील है तो फिर कहीं और से तफ़सील लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल करीम ने जो कुरान करीम को ये जो घड़ी हुई बातों को, घड़ी हुई हदीसों को कहते हैं कि ये तफसील है, तो ये तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जो वाज़े किया है उसको ये रद्द करते हैं। जो वज़ाहत अल्लाह रब्बुल करीम ने दी है, जो हकीकत अल्लाह रब्बुल करीम ने बयान की है कि ये जो कुरान करीम है ये कोई घड़ी हुई हदीस नहीं है, ये हर चीज़ की तफसील है। तो फिर ये मुख्तलिफ़ आयात की और मुख्तलिफ़ आमाल की और इस चीज़ों की ये जो तफसील और तशरीह और शान नुज़ूल और उसकी वज़ाहत और तफसीर इधर उधर से लेकर आते थे, इसराइलियात से, जो इसराइली लिटरेचर है उससे, या अपनी तरफ से घड़ के। तो ये अल्लाह रब्बुल करीम ने जो
ایک حقیقت واضح کی ہے، اس حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور وہ یہی کام شیاطین اس وقت بھی کرتے تھے، اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور آج بھی اور صدیوں سے جو کچھ شیاطین کر رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ وہ قرآن کریم کو ہر شے کی تفسیر مانتے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ ادھر ادھر سے تفاسیر اور تشریح اور تفسیر اور وہ دیگر حدیثیں جفترا گھڑی ہوئی حدیثیں لے آتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ عمل اس طرح کرنا ہے، جب قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ ہر شے کی تفصیل ہے، تو تفصیل کل شیء، لیکن وہ یہ شیاطین اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، آج بھی نہیں مانتے اور قیامت تک نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کی اگلی نسلیں بھی جو خود فیصلہ کر دیں، جو خود اپنے آپ کو گمراہی سے نہیں نکالنا چاہتا، تو اللہ رب کریم زبردستی ان کو جبر کے ساتھ یا مجبور کر کے ان کو گمراہی سے نہیں نکالتا۔ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو جب قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو پھر یہ حدیث یفترا کی کیا ضرورت ہے اور نحو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نحو حدیث اور حدیثیں یفترا گھڑی ہوئی حدیثیں صرف وہی لوگ دین میں شامل کرتے ہیں جو قرآن کریم کو تفصیل والا نہیں مانتے، اس کو ہدایت نہیں مانتے، رحمت نہیں مانتے، اسی وجہ سے وہ اس کے علاوہ چیزوں کو شامل کرتے ہیں دین میں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، جہاں پھر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ آپ کو یہ قرآن حکیم علیم رب کی طرف سے ملا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے اپنی کوئی اختراع نہیں تھی، یا انہیں اپنی طرف سے دین کا ایک لفظ بھی نبی کریم علیہ السلام نے نہ دیا اور نہ دے سکتے تھے، ان کو اختیار اور اتھارٹی ہی نہیں تھی، کسی بشر کو یہ اختیار اور اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہدایت اپنی طرف سے، یا اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ صلاحیت ہی نہیں تھی، بشر میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، چاہے وہ بشر نبی ہی کیوں نہ تھا، کبھی بھی تھی ہی نہیں یہ صلاحیت کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو حق و باطل، خیر و شر، نور و ظلمات، اصلاح و فساد کا تعین کر کے دے سکیں، جو ان کو کہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل۔ وہ خود تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کو متبعین حق و باطل کو، خیر و شر کو، نور و ظلمات کو، اصلاح و فساد کو، وہ بر اور سو کو، سب کو وہ وحی سے اخذ کرتے تھے، وحی کی روشنی میں ہی ان کو سمجھتے تھے اور ان کے مطابق اپنے اعمال میں بجا لاتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے زیادہ بات سچی کس کی ہے، جہاں پر یہ قرآن کریم حدیث اللہ ہے، اللہ کی حدیث ہے، تو انہوں نے، مشرکین نے، شیاطین نے اللہ رب کریم کے مقابلے میں جو اس کو نام دیا ہے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کا، حالانکہ وہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی حدیث ہے، جو اللہ کی حدیث ہے وہی نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے، وہی کون رسول ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے، اور یہ جو مشرکین ہوتے ہیں یہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے جو اسماء الحسنى ہیں ان کے ساتھ اور انداد اور شرکاء کو گھڑ لیتے ہیں، اللہ کے احکام کے ساتھ اور بشر کے احکام کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی حدیث ہے، اسند حدیث ہے، حدیثیں یفترا نہیں ہے، گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے، یہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ حدیث ہے، جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قلب پر نازل ہوئی۔ اور جو قرآن کریم کے علاوہ جن کو حدیث کہا جاتا ہے اور جن کو نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، حدیث، روایات اور سنت کو، وہ شیاطین کی گھڑی ہوئی ہے، انہوں نے منسوب کر دی تھی نبی کریم علیہ السلام سے اور اس کو دین قرار دیا۔ تو اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور شریک کو، کسی اور انداد اللہ کو، کسی غیر اللہ کو کسی بھی حوالے سے رائی کے ذرے برابر بھی اس کو شریک نہیں کیا جا سکتا، تو اسی طرح اللہ کی حدیث کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے نازل کردہ دین کے ساتھ، وحی کے ساتھ، غیر از وحی، غیر از قرآن، دین اسلام سے باہر کے کسی ایک لفظ کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا دین اللہ میں۔ اور اسی کو اللہ رب کریم نے، یہی اللہ رب کریم کا کون ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون کا سچا کون ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ حدیث کا سچا کون ہے۔ سب سے اصدق حدیث
قرآن کریم ہے، سب سے اصدق قول قرآن کریم ہے۔ اس کے ساتھ جب سب سے سچا قول اور سب سے سچی حدیث، احسن حدیث قرآن مجید ہے، تو اس کے ساتھ کسی جھوٹی اور مشکوک اور ظنی حدیث کو اور ظنی قول کو دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب سے 100% پیور خالص چیز علادندہ ہے، دین الخالص آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر شک شبے والی، ملاوٹ والی، ملمہ کاری والی اور مشکوک چیزوں کو دین میں شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، کہ اللہ رب کریم نے یہ احسن الحدیث نازل کی ہے۔ قرآن کریم یہ کتاب ہے جس میں ملتی جلتی آیات ہیں، اور جو جس سے مومنین کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، پھر جب وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، تو ان میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر کی طرف ہی مائل رہتے ہیں، یعنی وہ مسلسل ہر معاملہ زندگی میں وہی کا اتباع کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو روش اپناتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ یہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ رب کریم کی مشیت ہوتی ہے، جس کو یعنی جو جد و جہد کرتے ہیں، جو مطہر ہوتے ہیں، انہی کو ہی اللہ رب کریم ہدایت کے راستے پر رکھتا ہے۔ جو جان و مال اللہ رب کریم کو بیچ دیتے ہیں، جو صدق پر ہوتے ہیں، تو وہ انہی کو ہدایت پر رکھتا ہے، اور یہی ہدایت ہے قرآن کریم کی طرف ذریعے سے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ رب کریم گمراہی میں چھوڑ دے، ضلالت میں چھوڑ دے، تو اس کو کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت انہی کو ہدایت میں انہی کو ضلالت میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے جو خود ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتے۔ وہ ان کی جدوجہد ہی اس کے لیے نہیں کرتے، وہ ان میں طلب ہی نہیں ہوتی، کاوش ہی وہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ظلمات میں بھٹکتے ہوئے زندگی گزار جاتے ہیں۔ اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 سے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی طرف کوئی بھی مثال، کسی طرح کا کوئی معاملہ لے کر نہیں آتے، مگر یہ کہ ہم احسن تفسیر بھیج دیتے ہیں حق کے ساتھ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی قرآن کریم میں ہر چیز کی تفسیر، جو بھی معاملہ تھا زندگی کا یا قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیش آ سکتا ہے، اس کی تفسیر خود قرآن کریم میں کر دی گئی ہے۔ اللہ رب کریم خود نازل کر دیتے تھے اس معاملے کی تفسیر اس کا، تاکہ واضح ہو جاتا تھا، کوئی اس میں ابہام نہیں رہتا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر غیر از قرآن کسی کتاب سے، کسی کنٹنٹ سے، یا جو اسرائیلیات کہ ان کے جو منفوذات تھے، اسرائیلی عقائد اور یہ سارے، جن کو پھر بعد میں ان کے بڑے حصے کو یہ شیاطین نے اسلام میں لے آئے ہیں، جو کچھ اصل میں وہ بنی اسرائیل کا مذہبی ورثہ تھا، پھر اس کو مختلف احادیث کا، روایات کا، سنت کا، شان نزول کا اور تفسیر اور تشریح کا نام دے کر وہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے۔ تفسیر قرآن کریم کی قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ قرآن کے ذریعے ہی اس کی تفسیر کی گئی ہے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ حمد ہے اس رب کریم کے لیے جس نے اپنے بندے پر، نبی کریم علیہ السلام پر کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن رکھا ہی نہیں، کوئی اس میں گھماؤ پھیراؤ انجاؤ یا کوئی اس میں ایسی پیچیدگیاں رکھی ہی نہیں ہیں۔ تو جب اس میں کوئی چیز ابہام اور پیچیدگی اور انجاؤ ہے نہیں ہے، کوئی بات گود مود وہاں پر نہیں کی گئی قرآن کریم کے اندر، تو پھر غیر از قرآن کسی اور مواد کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس طرح سورج کو دیکھنے کے لیے کسی اور خارجی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن کریم کو نور کہا ہے اللہ رب کریم نے، تو اس روشنی کو دیکھنے کے لیے، سورج کو دیکھنے کے لیے، تعین کرنے کے لیے کہ سورج ہے یا نہیں ہے، واقعہ سورج ہے یا نہیں ہے، روشنی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے صرف صحت مند آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔
किसी भी चीज़ को देखने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक रोशनी की और एक सेहतमंद आँख की। अगर एक आदमी मादरजात अंधा है, उसमें नूर है ही नहीं कतन, उसकी जो बसारत है ही नहीं, तो रोशनी होने के बावजूद उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो अक्ल व फ़िक्र को इस्तेमाल नहीं करते, जो शऊर और क़ल्ब और फ़ुआद को बरूए कार नहीं लाते। तो यूँ समझ लें कि उनकी अपनी आँख की बीनाई ही नहीं है, उनको कुरान करीम से हदायत नहीं मिल सकती। और जो दूसरे लोग हैं ये इसमें इस कैटेगरी में तमाम के तमाम ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं या दीगर जो मज़हब परस्त तबका है, उनमें हिंदू हैं या दीगर और इस तरह के मज़ाहिब जिनकी अक्सरियत, बहुत भारी अक्सरियत जहालत में रहते हुए ज़िंदगी गुजार जाती है, तो ये अपने अक्ल, फ़िक्र, शऊर और बसीरत और क़ल्ब फ़ुआद को बरूए कार नहीं लाते। तो इनकी मिसाल मादरजात अंधों की है। इनके हाथों में कुरान करीम है, लेकिन उसके बावजूद ये जो अशिया की हकीकत है, जो ये ज़िंदगी है, मताए हयात है और जो दीगर जो हक़ाइक़ हैं ज़मीनी, उनको वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो कुरान करीम तो है, उसको पढ़ते भी हैं, उसके माने भी जानते हैं, लेकिन उससे हदायत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अब ये है मादरजात अंधे, नस्ल दर नस्ल इनको अक़ल दुश्मनी सिखाई गई है। मज़हब जो है ये तो अक़ल दुश्मनी सिखाता है, वो अक़ल, फ़िक्र, शऊर, बसीरत और क़ल्ब फ़ुआद को बरूए कार लाना, उनको दलील और लॉजिक की बुनियाद के ऊपर, बुरहान की बुनियाद के ऊपर वो चीज़ों को परखना और समझना नहीं सिखाता। वो जो ये शयातीन का घड़ा हुआ मज़हब होता है, ये चाहता है कि आदमी तो जानवरों की सतह पर रहें, अंधे, गूंगे, बहरे बन कर रहें। वो चरवाहा जिस तरह जानवरों को जिस तरफ चाहता है हाँक कर ले जाता है, तो ये जो शयातीन का घड़ा हुआ मज़हब है, इनमें कोई भी जो अक़ल इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जो फ़िक्र से, शऊर और बसीरत और क़ल्ब और फ़ुआद के ज़रिए तदब्बर करने वाले लोग होते हैं, तसरीफ़ आयात के ज़रिए, वो कभी भी ये शयातीन के खड़े हुए जो मज़हब वाले लोग हैं, ये शयातीन हैं, ये ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये उनको अपनी सफ़ों में रहने ही नहीं देते और उनकी मुखालफत करते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि ये ख़ुद मादरजात अंधे होते हैं, अंधेरों में होते हैं, और अगर कोई बंदा अक़ल व फ़िक्र इस्तेमाल करता है तो उस पर इन शयातीन की हकीकत आश्कारा हो जाती है। अब अक़ल व फ़िक्र अपनी जगह होना ज़रूरी है, लेकिन अक़ल व फ़िक्र के साथ हदायत उसको मिल सकती है जो कुरान करीम की रोशनी में अक़ल व फ़िक्र को इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि एक बंदे की आँख तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसकी बीनाई दुरुस्त है, लेकिन बाहर माहौल में खटाटोप अंधेरा है, बिल्कुल हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, तो वहाँ पर उसकी आँख ठीक होना उसको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, क्योंकि माहौल में जो रोशनी नहीं है, रोशनी का मंबा और सरचश्मा जो नहीं है। तो ये जो अक़वाम मग़रिब हैं, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने मादी हिसाब से जो साइंटिफिक लॉज़ हैं, क़वानीन फ़ितरत हैं, उनको जान लिया है और मादी लिहाज से तरक्की की है। ये उनकी सदियों की मेहनत और तहक़ीक़ और गौर व फ़िक्र का नतीजा है, तजर्बात का नतीजा है, लेकिन वो अब हदायत से वो भी महरूम हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उनकी आँखें नहीं हैं, नहीं, उसकी वजह ये है कि उनके पास रोशनी नहीं है, वही का इत्तबा नहीं करते, हवाए नफ्स का इत्तबा करते हैं। तो ये जो पसमानदा और जाहिल जो मजहबी जुनूनी हैं, उनकी आँखें नहीं हैं, उनके पास रोशनी है लेकिन वो अंधे हैं, जबकि ये जो अक़वाम मग़रिब हैं उनकी आँखें हैं, वो सोच विचार करते हैं, लॉजिक पर बात करते हैं, दलील के साथ, लेकिन उनके पास उनकी आँखें उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनके पास वही की रोशनी नहीं है। तो जो मोमिन होता है इसके पास ये दोनों अल्लाह रब्बुल करीम की नेमतें हैं, जो दोनों को बरूए कार लाता है। वो अक़ल, फ़िक्र, शऊर, बसीरत और क़ल्ब फ़ुआद को बरूए कार लाता है और वही का इत्तबा करते हुए वो अपने आप को वही से मुस्तग़नी नहीं करार देता, वो अपने आप को वही से बेनियाज़ करार नहीं देता, तकब्बर नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल करीम की नाज़िल करता वही के सामने सजदा रेज़ होता है, लेकिन हर लम्हे अक़ल को, फ़िक्र को, शऊर को, बसीरत को, क़ल्ब को, फ़ुआद को बरूए कार लाते हुए। ये है फ़र्क। जब इंसानियत इस चीज़ पर आ जाएगी कि वो अक़ल व फ़िक्र भी इस्तेमाल करेगी और वही का इत्तबा करते हुए इस्तेमाल करेगी, कि तो उस वक़्त
وقت انشاءاللہ العزیز یہ جو دنیا میں جتنا شر ہے، جتنا فساد ہے، جتنے ظلمات ہیں، یہ سب کے سب چھٹ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اور یہی وہ دور ہوگا جس کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جب وہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا اللہ کا دین، تو یہ جو ان کا مذہبی جنونیوں کا، جاہلوں کا جو دین ہے، یہ عقل دشمن ہیں، وہی ان کے پاس ہے۔ اور جو دیگر سرکش جو ہوائے نفس کے پجاری ہیں، جو شہوات کے پجاری ہیں، اقوام جدیدہ ترقی یافتہ اقوام ہیں، تو ان کے پاس تو بصیرت ہے، اپنی آنکھ ہے، لیکن وہ وحی کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پاس عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہیں، لیکن اس کو وحی کے تابع نہیں رکھتے قرآن کریم کے۔ جب وہ اپنے عقل و فکر کو وحی کی بنیاد پر، وحی کی روشنی میں بروئے کار لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز، یعنی یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ عقل کو تانے لگا دینا، اس کو معطل کر دینا، اور صرف قرآن کریم کو پڑھنے کی حد تک رکھنا، یہ بھی خسارے کا راستہ ہے، یہ بھی سبیل الطاغوت ہے، جہنم کی طرف سے راستہ جاتا ہے۔ اور محض عقل و فکر پر اس طرح بھروسہ کرنا کہ اپنے آپ کو وحی سے بے نیاز کر دینا، یہ راستہ بھی جہنم کو جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی راستہ ہے، سبیل الطاغوت، اور یہ دو انتہائیں ہیں۔ جبکہ جو مومنین کا ہے سبیل اللہ، تو وہ ہمیشہ یہ ہے کہ عقل و فکر کو بروئے کار لانا ہے اور وحی کی روشنی میں لانا ہے، عقل و فکر کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ تو اس حقیقت کو دونوں پہلوؤں سے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ حمد اس رب کے لیے جس نے اپنے عبد کے اوپر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ مریم کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، اور تاکہ مومنین کو اس کے ذریعے بشارت دیں، اور جو سرکش اور نافرمان قوم ہے ان کو اس کی غلط روش سے آگاہ کر دیں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تو ہمیشہ یہ جو بشارت اور تنذیر ہے یہ قرآن کریم کے ذریعے ہی کرنی ہے قیامت تک۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے علاوہ دین کے معاملے میں کسی چیز کی تلاوت ہی نہیں کرنی، کسی چیز کی قرأت ہی نہیں کرنی، کسی چیز کو لوگوں تک پہنچانا بھی نہیں ہے، بلاغ بھی نہیں کرنا، اور اس کا اتباع بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد دہانی اور نصیحت کے لیے، حصول ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو کہ ہدایت حاصل کرے؟ تو اس حوالے سے یہ قرآن کریم کے یہ جتنے بھی گوشے اور پہلو بیان کی جا رہے ہیں وہ سارے اسی حقیقت کو اشکارا کرتے ہیں مختلف پیرائے میں، کہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی چیز کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ اس کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ ہود کی پہلی اور دوسری آیت ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ یہ کتاب قرآن مبین، اس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں، ان میں واضح احکام موجود ہیں، پختہ ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں ہے، دو ٹوک ہیں، فیصلہ کن ہیں، اور اس کی اللہ رب کریم کی طرف سے، حکیم خبیر کی طرف سے اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ جب ان کی تفصیل کوئی آیت ایسی ہے نہیں، آیات ہو، اس کی آیات ہی مفصل ہیں، تو اس کی وجہ سے قرآن کریم سے باہر اس کے قرآن کریم کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ رب کریم کے علاوہ کسی کا عبد بننا ہی نہیں۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کسی کی بات مانتا ہے، تو جن کا معبود اللہ ہے، جو اللہ کے عبد ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ احکام پر، اس کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے ہیں، وہی صرف اللہ کے عبد ہیں۔ جو
لوگ کسی اور کی بات مانتے ہیں، چاہے اس کو کوئی بھی عنوان دیا گیا ہو، وہ اسی کے عبد ہیں۔ اس کے بعد سورت الاعراف کی آیت نمبر 52 ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے ان کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے، بھیجی ہے ان کی طرف، ان تک ایک کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے اپنے علم کے ساتھ اس کی تفصیل کر دی ہے، جس کو ہم نے کھود کھود کر بیان کیا ہے۔ اب جو کتاب قرآن مبین اللہ کے علم کی بنیاد پر مفصل ہو، واضح کی گئی ہو، کھود کھود کر بیان کی گئی ہو، تو کیا اس کو کسی خیر از قرآن خیر اللہ کی طرف سے تفصیل کی ضرورت ہے؟ خود قرآن کریم کے بارے میں ایک جگہ پر بھی کہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس کی کوئی تفصیل کریں گے یا اس کی تشریح کریں گے یا اس کی شان نزول بتائیں گے یا اس کی کوئی اپنی طرف سے کچھ وضاحت کریں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو لوگوں تک بیان پہنچا دینا تھا اور خود ان پر عمل کرنا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے خود جس طرح جو آیات نازل ہوتی رہیں قرآن کریم میں، وہ نفس بنفس اسی طرح موجود ہیں، وہ لوگوں تک بھی نبی کریم علیہ السلام پہنچاتے رہے اور خود اس کا اتباع بھی کرتے رہے۔ بس یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد سورت الانفال کی آیت نمبر 24 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اے ایمان والو، جب تم استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اس کو قبول کرو جو تمہیں زندگی بخشنے والا چیز ہے۔ یعنی جب نبی کریم علیہ السلام دعوت دے رہے ہوتے تھے تو وہ قرآن کریم کی قرأت کر رہے ہوتے تھے، اسی کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اسی کا اتباع، اسی کے اتباع کی طرف دعوت دے رہے ہوتے تھے۔ تو اس کو نبی کریم نے زندگی بخش قرار دیا ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ قرآن کریم زندگی عطا کرنے والا ہے، اور اگر تم جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ان کے متعلق نبی کریم نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، روک بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ اپنے آپ کو مستغنی قرار دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا اتباع ہی نہیں کرتا، اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ وہ قرآن کریم کے بے شک الفاظ اور معنی یہ جان بھی دے لیکن اس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد سورت یاسین کی آیات 69 اور 70 ہیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے محض کوئی شاعرانہ باتیں یا شعر و شاعری نہیں سکھائی، اس کی تعلیم نہیں دی، اور یہ اس کے نبی کریم کے اور نبی کریم علیہ السلام کے شایان شان بھی نہیں تھا، ان کے لیے موضوع بھی نہیں تھا۔ نہ نبی کریم شاعرانہ باتیں، محض تخیلاتی اور ایک امیجنری باتیں، کچھ جو ٹھوس نہ ہوں، جو بس ایک ہوائی کے لیے تعمیر کرنے والی باتیں، کیونکہ شاعری میں اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نہ تو ان کو ایسی چیز اللہ رب کریم نے سکھائی اور نہ اللہ رب العزت ایسی چیز سکھا سکتا ہے جو محض بے بنیاد اور کھوکھلی اور بے حقیقت دعوے ہوں، یا ایسے بے پر کی، جس کو اردو میں کہتے ہیں بے پر کی اڑانا۔ تو یہ اللہ کی آیات اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ہر ایک کا ایک ٹھوس اس میں حقیقت ہے، اس میں وہ قوانین مکافات عمل کے تحت وہ ایسے حقائق بیان کرتے ہیں جو اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں، قطعی ہیں، یقینی ہیں اور ٹھوس ہیں۔ ہر آیت میں جو اللہ رب کریم نے جو حقیقت بیان کی ہے، تو اور یہ تو قرآن کریم یہ ایک ذکر ہے، قرآن کریم قرآن مبین ہے، واضح قرآن ہے، اس سے ان لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس دور میں بھی، آج بھی قیامت تک، جن میں زندگی کی رمق ہوتی ہے، جو زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو جو ویسے ہی مردہ بنے ہوئے ہیں، عقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتے، وہ جانوروں کی طرح وہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں، تو وہ تو ہیں ہی مردہ، وہ قرآن کریم سے کوئی بہرہ مند نہیں ہو سکتے، اس سے فیض نہیں پا سکتے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔
یہکن کون ودن کافرین کافرین پر یہی چیز جو نجنذر من کان حیم و یہکن کون ودن کافرین، یعنی کہ جو اس میں زندگی کی رمق ہے، جو عقل و فکر سے کام لیتا ہے، جو انفاس و آفاق میں اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے، تو وہ تو اس سے ہدایت پاتا ہے، اور جو انکار کرتے ہیں تو ان پر ان کا جو قرآن کریم نے جو آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر تم وحی کا اتباع نہیں کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، تو ان پر وہی چیز صادق آتی ہے اور وہ تباہی سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 ہے، اور یہ کتاب وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ جسے ہم نے نازل کیا مبارک ہے، اور جو کچھ اس سے پہلے وحی کی تعلیمات ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے بستیوں کی ماں یعنی مکہ المکرمہ والوں کو اور جو لوگ اس گرد و نواح ہیں ان کو آگاہ کیا گیا شروع میں ان کے جو غلط اعمال تھے ان کے بھیانک نتائج سے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان آتے ہیں وہ اسی پر ایمان لاتے ہیں، جو منون بہی اس قرآن کے اوپر ہی۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن کے علاوہ کسی چیز پر ایمان نہیں لاتے جو غیر از قرآن ہے، جو غیر از وحی ہے۔ تو آخرت پر ایمان کا ثبوت یہی ہے کہ وہ صرف یہاں پر ایک کتاب کا بہی کا ذکر ہے، بہم کا نہیں ہے، وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان لانے کا نہ تو اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے نہ تقاضا کیا ہے۔ جو بھی قرآن مجید سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے اس پر مومنین نے ایمان لانا ہے، اور وہ قرآن کریم ان تمام تعلیمات کا مہمن ہے، وہ اس میں ہی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ان تعلیمات کا اس وحی کا خلاصہ، اور قرآن کریم کے بعد جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں قیامت تک لکھی جاتی رہی ہیں، آج تک لکھی جاتی رہی ہیں، قیامت تک اگر لکھی جائیں گی تو ان پر ایمان لانا نہ اللہ رب کریم نے اس کا حکم دیا ہے، نہ وہ اس کوئی ایسا دین میں تقاضا ہے، نہ کوئی جائش ہے، بلکہ وہ حدیث یفترا ہیں، وہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ لہو الحدیث ہیں، وہ شیاطین کی گھڑی ہوئی باتیں۔ جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے وہ صرف قرآن کریم میں ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی آیات 40 سے لے کر 43 تک ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ رسول کریم علیہ السلام کا قول ہے، یعنی کہ اللہ رب کریم نے نازل کیا نبی کریم علیہ السلام پر، تو اس حوالے سے یہ اللہ کا قول ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ جو کچھ اللہ رب کریم نے بیان کیا، اور جب وہ نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین خاتم النبیین کی زبان سے پڑھا گیا، لوگوں کو سنایا گیا، اس کی تلاوت اور قرأت کی گئی، تو وہی رسول کریم علیہ السلام کا قول ہے، وہی اللہ کا قول ہے، جو وہی رسول علیہ السلام کا قول ہے، یعنی قرآن کریم۔ تو قرآن کریم سے باہر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قول رسول ہے وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اور وہی شیاطین ہیں جو ان کو ایسا گھڑتے رہے تھے، اور وہ جو لوگ اس کو مان رہے ہیں وہ شیاطین کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی شاعر کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ شاعروں کی تک بندیاں ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بے بنیاد تخیلات ہوتے ہیں، بس فکری پرواز ہوتی ہے جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کچھ خوش فہمیاں ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کا کنٹینٹ ہوتا ہے، اور کسی کاہن کا بھی یہ قول نہیں ہے۔ کیا تم یہ اس کو سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کاہن جس قسم کی وہ غیب گوئی اور غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حقائق کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام جو اعمال کے نتائج کی اور مستقبل کی جو وحی کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، تو وہ کاہن کی باتوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بات سچی ہو گئی، کوئی جھوٹی ہو گئی، کوئی بنا چنا ایک گول مول بیان دے دیتے ہیں وہ۔ تو قرآن کریم انہو لقول فصل، دو ٹوک فیصلہ کن اور واضح کلام ہے اللہ رب کریم کا، اور یقینی نتائج کا حامل ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ تھی سورۃ الحاقہ کی آیات نمبر 40 سے لے کر 43 تک۔ اور اس کے بعد
सूरत हूद की आयत नंबर 120 से वज्जाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुम व ज़िक्रा लिल-मोमिनीन कि कुरान करीम की सूरत में तुम्हारी तरफ हक़ आ चुका है और ये वाज़ है और ज़िक्र है मोमिनीन के लिए। तो जब कुरान करीम की सूरत में हक़ है तो जो कुरान करीम से बाहर है वो हक़ नहीं हो सकता। जब अल्लाह रब्बुल करीम ने हक़ का कोई और सरचश्मा और माखज़ और सोर्स होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता देता कि कुरान करीम की सूरत में भी हक़ है और वो जो बाद में कोई और चीज़ जमा कर रहे हैं, साथ जमा करेंगे या लिख रहे हैं या घड़ रहे हैं या बयान कर रहे हैं, तो वो भी हक़ है। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने सिर्फ़ कुरान करीम को हक़ करार दिया है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 138 से हाज़ा बयानुन लिन्नास व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन, वही बात है कि ये लोगों के लिए एक बयान है, हक़ाइक़ उनके सामने वाज़े हो गए हैं, एक तो टोक अंदाज में मकाफ़ात अमल का कानून है, जो अमाल और उनके नताइज हैं वो सब लोगों के सामने वाज़े हो गए और ये हदायत है और वाज़ है उनके लिए जो मुत्तक़ीन हैं। सूरत अन-नहल की आयत नंबर 30 है वकील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ला रब्बुकुम क़ालू खैरा कि मोमिनीन से जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में मौजूद होते थे उनसे जब लोग पूछते थे कि तुम्हारे रब ने जो कुछ नाज़िल किया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो कि वो क्या है, तो वो सिर्फ़ एक जवाब देते थे कि कानू खैरा, कि जो हमारे रब ने नाज़िल किया है कुरान करीम वो खैर है। तो जब कुरान मजीद खैर है तो इसके अलावा जो कुछ हदायत के नाम पर पेश किया जाता है, बयान किया जाता है, लोग उसको अपना रहे हैं, वो शर है। खैर और शर के दरमियान जो हद फासिल है उसको समझना ज़रूरी है और खैर के साथ राई के ज़रे बराबर भी शर शामिल करने की ना तो गुंजाइश है ना ज़रूरत है। इसके बाद सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 45 से कुल इन्नमा उनज़िरुकुम बिल वही वला यस्मउ सुम्मा दुआ इज़ा मा युनज़रून, कि उनमें ऐलान कर दीजिए, उनको कह दीजिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब करीम ने हुक्म दिया कि मैं तो तुम्हें वही के ज़रिए तंज़ीर कर रहा हूँ, तुम्हारे गलत अमाल का जो नताइज हैं उनसे मैं तुम्हें आगाही दे रहा हूँ वही की बुनियाद पर। और जो सुनते तो हैं लेकिन वो है कि वो बहरे बने होते हैं तो वो इससे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। जब उसको पुकारा जाता है तो वो अगर बहरे बन जाते हैं यानी उसको उस पर अमल नहीं करते, उस पर गौर फ़िक्र नहीं करते, उसके लिए उनमें तलब ही नहीं है, तो सुनने के बावजूद वो बहरे ही होते हैं, क्योंकि वो इस कानों से सुन रहे हैं जो चेहरे पर लगे हुए हैं, लेकिन वो दिन के कानों से उसको नहीं सुनते हैं। और सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 51 है जिसमें अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लनाहु अलैकल किताबा युतला अलैहिम इन्ना फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, कि क्या जो उनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने तुम पर एक किताब नाज़िल की है जो उन पर तिलावत की जाती है, इसमें रहमत है और ज़िक्र है उस कौम के लिए जो इस पर ईमान लाते हैं। तो अगर इसी एक लफ्ज़ को यकफ़े हिम को समझ लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल करीम तो कुरान करीम को काफ़ी करार दे रहा है उस दौर के मोमिनीन के लिए, और उन्होंने उस पर ईमान लाए और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये कुरान काफ़ी है, हमें कुरान से बाहर के जितना भी वो उस वक़्त मौजूद था लिटरेचर, यहूद का, नसारा का, जो मुशरिकीन का, जो वो उसको दीन करार दे रहे थे, उसको मिनल्लाह करार दे रहे थे कि ये अल्लाह रब्बुल करीम की तरफ से, चाहे वो वही की सूरत में था जो उसके अज्जा बचे हुए थे, चाहे उनका जो अहबार और रहबान का घड़ा हुआ जो मज़हब था, वो सब कुछ जिसको उन्होंने एक पलंदा और एक दफ्तर बनाकर वो दीन करार दे रहे थे, उस में से नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने एक लफ्ज़ भी नहीं दिया, बल्कि उनका ईमान था कि ये कुरान हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि पहले वो आयत गुजर चुकी है कि जब उनसे मोमिनीन से पूछा जाता था कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया, तो वो कहते थे खैर, यानी कुरान करीम सरापा खैर है। तो खैर के बाद किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर किसी को कोई कुरान करीम के अलावा कोई और चीज़ देता है तो या तो वो उसको भी खैर करार दे रहा है और या फिर वो खैर के साथ शर की आमेज़िश कर रहा है। तो खैर तो अल्लाह रब्बुल करीम ने नाज़िल किया है, बशर में खैर
کا تعین کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، چاہے وہ بشر کوئی نبی اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ خیر و شر، حق و باطل، نور اور ظلمات، اصلاح و فساد، یہ تمام حقائق، یہ پیمانے اور ان کی کیفیت و نوعیت یہ طے کرنا اللہ رب کریم کا کام ہے، اور اس نے طے کیا ہے اور اس کو ان کی حقیقت کو آشکارا کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی کہا جا رہا تھا کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے نبی کریم علیہ السلام پر، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اب جو مومنین کے لیے، تو اس وقت بھی مومنین کا یہی موقف ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یقیناً مومنین کا موقف اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ موقف قیامت تک کے مومنین نے رکھنا ہے اور رکھنا چاہیے تھا، اور مومنین کا موقف یہی ہوگا اور یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، جو شیاطین کا اتباع کرنے والے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ ان کو قرآن کریم کے ساتھ اور بھی چیزیں چاہیے تھی، اور وہ پھر اسی وجہ سے ان کو گھڑتے گئے، بناتے گئے، اور افتراء اللہ کاذبہ کے جرم کے تحت وہ ان کو دین قرار دیتے گئے۔ مومنین کے لیے اس وقت بھی قرآن کریم کافی تھا، آج بھی کافی ہے، اور قیامت تک کافی رہے گا۔ یہ کسی بھی شخص کے ایمان کو پرکھنے کا ایک پیمانہ بھی ہے، ایک معیار بھی ہے، کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن کریم کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایسے لوگ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیاں آپس میں جوڑ کر وہی کے مطابق چلاتے ہیں ان کے سارے امور، تو وہی مومنین ہیں۔ تو اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس میں رحمت ہے اور نصیحت اور یاد دہانی ہے قوم مومنون کے لیے۔ اس کے بعد یہ چند مناظر ہیں جو روز حشر سے متعلق ہیں، قیامت سے متعلق ہیں، کہ یہ قرآن کریم کا ایک جو اس سے متعلق جو بعض آیات خود قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، قرآن مجید کے مقام کے متعلق، اس کی قدر و منزلت کے متعلق۔ تو اب آخر میں یہ روز حشر کے کچھ مناظر ہیں، ان کو اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ روز حشر کیا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے، تھوڑے یا زیادہ دنوں بعد ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور زندگی کا یہ سارا جو نظام ہے یہ دھرم برم ہو جانا ہے، ایک وقت معین تک مہلت ہے اللہ رب کریم کی طرف سے۔ تو اس یوم الآخرہ کے کیا مناظر ہوں گے، وہ چند مناظر ہم قرآن کریم میں سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے یہ منظر، اب قیامت جو کہ وقوع پذیر تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب کریم نے وہ علام الغیوب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو واقعات ابھی رونما نہیں ہوئے ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس دن کی منظر کشی جو اللہ رب کریم نے کی ہے، اس کے متعلق جو ایک ایک لفظ بتایا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق پر مبنی ہے، اور ایسا ہی ہوگا روز حشر جب قیامت رونما ہوگی۔ تو اس سلسلے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، پہلا جو حوالہ ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، پورے قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے رسول علیہ السلام سے متعلق ایک ہی یہ آیت نازل کی ہے کہ حشر کے دن رسول علیہ السلام یہ فقرہ، یہ الفاظ کہیں گے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں رسول علیہ السلام سے متعلق اور کوئی بھی شہادت نہیں ہے، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ محشر کا دن، یوم القیامہ، آخرت میں وہ کیا کہیں گے، کیا کریں گے۔ یہ تو قرآن کریم سے باہر یہ جتنے شیاطین نے اللہ رب کریم پر جھوٹ کھڑا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ کہیں گے، یہ کریں گے، اس طرح شفاعت کریں گے، یہ میدان حشر میں یہ کچھ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، قرآن کریم میں اور کسی چیز کا تذکرہ تک نہیں ہے۔
صرف یہ ایک فکرہ ہے وقال الرسول یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول علیہ السلام کہے گا کہ اے میرے رب میری یہ قوم اس نے قرآن کریم سے ہجرت کر دی تھی، قرآن کریم کو چھوڑ گئے تھے۔ ہجرت ہوتا ہے کہیں کسی ایک مقام سے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، چلے جانا۔ تو یہ جو قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ہجرت کر چکے ہیں، صدیوں سے صدیاں گزر گئی ہیں، یہ قرآن کریم کو چھوڑ کر احادیث، روایات اور سنت اور یہ جو فقہ ہے، تصوف ہے، خود ساختہ شریعت ہے، یہ ان کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا۔ تو یہ قرآن کریم کے ساتھ جو ان کا علامتی طور پر ایک تعلق باقی ہے، نمائشی طور پر ایک منافقت اور ریاکاری کی حد تک، ورنہ اس کے علاوہ قرآن کریم ان کی عملی زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو یہ شہادت ان پر ایک طرح کی، یہ تمام وہ قوم جو قرآن کریم کو چھوڑ کر دیگر جو چیزیں اپنا رہی ہے، قرآن مجید کے ساتھ شامل کر رہی ہے، ان کے خلاف ایک طرح کی یہ فرد جرم ہوگی۔ اور جب رسول علیہ السلام یہ الفاظ کہے گا تو تمام ان لوگوں کے وہ سر شرم سے جھک جائیں گے کہ جو دنیا میں جن کو قرآن کریم کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنا ہی نہیں رہے، ان کے سارے زندگی کے معاملات قرآن کریم کے مطابق نہیں چل رہے، اور وہ غیر اللہ کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے گھڑا ہوا جو دین ہے اس کو اپنا رہے ہیں، قرآن کریم سے ہجرت کر گئے ہیں۔ جو قرآن کریم کے ساتھ، جس طرح اس نشست کے شروع میں کہا گیا ہے کہ جو قرآن کریم کے ساتھ مس رکھیں گے، تمسک رکھیں گے، اعتصام کریں گے، قرآن کریم کو تھام کے رکھیں گے، صرف وہی لوگ اس دن حشر کے دن، قیامت کے دن وہی مطمئن ہوں گے، اور انہی کے جو چہرے ہیں وہ مطمئن ہوں گے اور وہ محفوظ و مامون ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ساری زندگی قرآن کریم کا اتباع کیا ہے، اجتماعی طور پر زندگی کے ہر گوشے میں، ہر پہلو سے، ہر حوالہ سے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 66 سے لے کر 68 تک ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں جنس رہے ہوں گے جہنمیوں کے، تو وہ کہیں گے، اب ایک چیز تو پہلی جو حوالہ ہے اس میں یہ کہ رسول علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، اس سے ہجرت کر گئے تھے دیگر کتابوں کی طرف، دیگر طرز زندگی، دیگر دینوں کی طرف، اللہ کے دین کو، قرآن کریم کو چھوڑ کر آدمیوں کے گھڑے ہوئے دین کی طرف، شیاطین کے گھڑے ہوئے دین کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام، رسول علیہ السلام کہیں گے۔ تو جو جہنمی جو کچھ کہہ رہے ہوں گے، جب ان کے چہرے جنس رہے ہوں گے، سنگ رہے ہوں گے آگ میں، تو وہ کہیں گے کہ کاش، افسوس ہے، حسرت ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت، اس چیز کو پہلے بھی متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ یہ کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کی موت کے بعد وہ سلسلہ رک گیا یا وہ اطاعت کسی اور کی ہو گئی۔ نہیں، نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں، جب کہ آپ کی طبی زندگی تھی، طبی عمر تھی، اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل یہ تھی کہ تمام مومنین وحی کا اتباع کر رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین خاتم النبیین، وہ جو مومنین کا دائرہ تھا، اس کے مرکزی نقطہ کی حیثیت نبی کریم علیہ السلام کو حاصل تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد چونکہ کسی اور نبی نے مبعوث نہیں ہونا قیامت تک، تو وہ نظام اسی طرح چلنا تھا، اس نظام پر فرق نہیں پڑنا تھا، اور یہی اللہ رب کریم کی مشیت اور رضا اور منشا ہے، اسی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو اب صرف یہ فرق ہونا ہے قیامت تک، اس وقت بھی ہوا ہوگا یقیناً، اسی طریقے پر عمل کیا گیا ہوگا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جو ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، وہ ایک اور مومن پر وہ ذمہ داریاں ڈال دی جاتی جو اس کا اہل ہوتا۔
اور وہی اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو تسلسل تھا وہ آگے چلتا رہتا، وہ قیامت تک اسی نے ہی چلنا تھا۔ لیکن آج چونکہ ہمارے سامنے اس کا کوئی زمین میں دنیا میں کہیں بھی کوئی اس کا ایک خد و خال نہیں ہے، وہ کوئی اس کے آثار نہیں ہیں، تو اس کو الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس کو تشکیل دینے کے لیے، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے از سر نو اس سسٹم کی ریوائول اور تجدید تاسیس کے لیے، اس کے احیاء کے لیے اس جدوجہد کا آغاز کیا ہے کہ سب سے پہلے لوگ قرآن کریم کی روشنی میں وحی کے تقاضوں کو سمجھیں، عوامر الوحی کو سمجھیں، اور اپنے نصب العین، اپنے جو ان کا اہداف ہیں زندگی کا، ان کا از سر نو تعین کریں وحی کے مطابق کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، وہی کن ترجیحات کو اپنانے کا حکم دیتی ہے۔ تو جب یہ لوگوں میں اجتماعی طور پر شعور پیدا ہوگا تو پھر ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو صبغۃ اللہ میں رنگیں، وہ وحی کا اتباع کرتے ہوئے اپنے تمام انفرادی و اجتماعی اعمال کو وحی کی تعلیمات سے ہم آہنگ کریں۔ تو وہ وہاں پر وہ جو جہنمی ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت قیامت تک ہر دور میں وحی کا اتباع ہے۔ وہ کوئی جو نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں جو اطاعت ہو رہی تھی نبی کریم علیہ السلام کی، وہ ان کی ذات کی اطاعت نہیں تھی، وہ ان کے طبی وجود کی اطاعت نہیں تھی کہ اگر وہ ان کے طبی وجود کو تو موت آنی ہے، موت آنی تھی ہر رسول اور ہر نبی علیہ السلام کو طبی طور پر، اور قیامت تک ہر بشر پر موت وارد ہوگی، تو ان پر تو موت وارد ہو گئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو سٹرکچر تھا، جو نظام تھا، جو ڈھانچہ اور میکنزم تھا، اس کو زمین بوس نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا معطل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ صدیوں سے معطل ہو چکا ہے، اس کو متروک کیا جا چکا ہے، اس کے ابھی کہیں آثار اور کھنڈرات موجود ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اب اگر ہم اس کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے اس سٹرکچر کو از سر نو کتاب اللہ کی روشنی میں اس کے تقاضوں کو جانتے ہوئے ہم اس کی بنیاد نہیں رکھتے، تو قیامت کے دن ہم بھی جہنم میں ہوں گے، اور اسی طرح ہم بھی افسوس ظاہر کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ یہ جو 1400 سال میں یہ جو لوگ گزر گئے ہیں، گزشتگان، جو اپنے آپ کو وارث کتاب کہتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا باوجود علم ہونے کے، اس کے تقاضوں کو جاننے کے، انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کو نظر انداز کیا، تو یقیناً وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارا انجام بھی جہنم میں جانا ہی ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی بھرپور جد و جہد کرتے ہیں اجتماعی طور پر انشاءاللہ العزیز، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کے اس حکم کی تعمیل ہوگی کہ ہم نے اقامت دین کے لیے، اتباع وحی کے لیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے نظام کے از سر نو اس کی تجدید اور اس کی تاسیس کے لیے ہم نے اپنی بھرپور توانائیاں اور صلاحیتیں وقف کر دی ہیں۔ تو وہاں پر وہ یہی چیز افسوس کریں گے، حسرت ہوگی ان کو کہ اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کی گئی تھی، اور وہ وہاں پر کیا کہیں گے، اے اللہ ہم نے تو سادتنا و کبرانا کی اطاعت کی، نہ اطاعنا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کی بجائے یہ جتنے حکمرانوں کی اطاعت کی جاتی ہے، مذہبی پیشواؤں کی، سرمایہ داروں کی، اور مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے جو سربراہان ہوتے ہیں، مختلف قومی یا لسانی یا علاقائی جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے، چاہے وہ حال کے ہوں چاہے ماضی میں گزر گئے ہوں، جن کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی سند نازل نہیں کی، جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں، مذہبی ہوں، قومی ہوں، لسانی ہوں، ان کے جو سرکردہ سرغنے ہوتے ہیں، جو اکابر مجرمین ہوتے ہیں، جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ صرف وہ لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل وحی کا اتباع ہے۔ اب یہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے جہاں پر اللہ اور رسول کی اطاعت ہو رہی ہو اجتماعی نظام کے تحت، تو چاہے وہ اپنے آپ کو وہ ممالک مسلمان ہی کیوں نہ کہیں، لیکن وہاں پر اطاعت ہو رہی ہے، ان کے
اپنے بنائے ہوئے قوانین کی جو پارلیمنٹ قوانین بناتی ہے، جو حکمران اشرافیہ بناتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ممالک اپنے آپ کو کہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اطاعت یا تو شیاطین کے گھڑے، مذہبی حوالے سے شیاطین کے گھڑے ہوئے باطل مذہب کی ہو رہی ہے مختلف مذاہب میں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سب کے سب مذہبی حوالے سے شیاطین کی اطاعت کر رہے ہیں، اور حکومتی سطح پر گورنمنٹل سٹرکچر کے ذریعے تمام ممالک جتنے بھی دنیا میں ہیں، کسی ایک ملک کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے، تو وہ تمام کے تمام جو حکمرانوں کا اور ان کے جو شرک اور حق و باطل کی تلبیس سے بنے ہوئے جو آئین ہیں، کیونکہ کسی ایک بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارا آئین اور ہمارا دستور اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کے علاوہ ایک لفظ بھی دین کے سرچشمہ اور ماخذ کے طور پر اس کو لیتے ہی نہیں ہیں، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس سے برات اختیار کرتے ہیں۔ ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، اس کی ایسی کوئی مقننہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ساری دنیا اب سے نہیں صدیوں سے سادتنا و کبرانا کی اطاعت کرتی آئی ہے، وہ سارے وہاں پر اقرار کریں گے کہ ہم تو انہی کی اطاعت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے، انہی نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ تو آج جو لوگ یا صدیوں پہلے سے یا قیامت تک اگر وہ جن سادتنا و کبرانا اپنے بڑے بڑوں کی حکمرانوں کی، مذہبی پیشواؤں کی، اور ماضی کے جو ان کے خود ساختہ کابرین تھے جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ رب کریم نے ان کے لیے کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہوتا۔ اسمان سمیتموہا ما انزل اللہ بہا من سلطان، وہ تو نام ہے کہ فلاں بڑا بزرگ تھا 100 سال پہلے کا، 200 400 600 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے کی شخصیات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بڑے بزرگ تھے، یہ بڑے بزرگ تھے، یہ پہنچے ہوئے تھے، یہ بڑے متقی تھے، جس طرح کے طرح طرح کے وہ ایک ڈوگماز بنے ہوئے ہیں اور ایک متھ بنی ہوئی ہے۔ حقیقت اللہ رب کریم بہتر جانتا ہے کہ کون کیا تھا، کس کا کردار تھا، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کہ ان کے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اور انہی کے اوپر وہ اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، انہی کو ہی وہ الہ، معبود اور انداد اللہ اور شرکا بنائے ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں۔ تو قیامت کے دن ان تمام سے وہ جو جہنمی ہوں گے، جو ان کی اطاعت کرتے تھے، ان تمام سے برات اختیار کریں گے، اپنے ان جو جن کو آج دنیا میں وہ بڑا بنا رکھا ہے انہوں نے، تو وہ کہیں گے اللہ ان بڑوں کو تو دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر، کہ جس طرح لعنت کرنے کا حق ہے۔ آج ان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، آج ان کے مزاروں پر جا رہے ہیں، آج ان کے آگے نعرے لگا رہے ہیں، آج ان کے ساتھ وابستگیاں ظاہر کر رہے ہیں، آج ان کے دن منا رہے ہیں، طرح طرح کی آج ان کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر فرقے اور اختلافات اور سب کچھ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کل جب حقیقت آشکارا ہوگی محشر میں، تو یہ ان پر جو پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ اپنے آگے آگے چلنے والوں پر لعنت کریں گے۔ اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 21 سے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 21 سے جس دن سب اللہ رب کریم کے سامنے موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے، تو یہ جو ضعفاء ہوتے ہیں، یہ جو کمزور بنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا علم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اپنے جو بڑوں بڑوں کی، مذہبی پیشواؤں کی اور حکمرانوں کی، اور جو معاشرے کے شاطر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات اور اقتدار ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی وہ جو دنیا میں ان لوگوں کی اتباع کرتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کے گھڑے ہوئے مذہب پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین پر کے مطابق وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے تمام یہ جو آج دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ جو سب لوگ اللہ رب کریم کے سامنے موجود ہوں گے، تو یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو بے بس ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو بے بس بنا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، عوام الناس، تو یہ اپنے بڑے بڑے جو
ایک مستکبرین ہوں گے جو آج دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں، کسی کے پاس عہدہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اختیارات ہے، اس کی بڑے ایک ٹھاٹ باٹ ہے دنیا میں، اس کے بڑے ایک اس کے پیروکار ہیں، تو ان سب کے متعلق یہ جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اپنے بڑوں کے متعلق، یہ جو مستضعفین ہیں اپنے مستکبرین کے متعلق کہیں گے کہ ان کو کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا سکتے ہو؟ تو وہ ان کو جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، یعنی ہم اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ ہدایت پر ہوتے تو تبھی تو ہم تمہیں ہدایت پر لا سکتے تھے۔ ہمارے لیے یہ برابر ہے کہ ہم اس پر چیخ و پکار کریں یا خاموشی سے یہ عذاب برداشت کرتے رہیں۔ ما لنا من محیص، اب بچنے کا، فرار کا، چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی زندگیاں، جان، مال، سب کچھ جن کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن آپ جب ان سے کچھ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہیں تو کوئی کام آ سکتے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو خود ہدایت پر نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا پیچھے چلنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا اتباع کرنا، چاہے وہ بشر زندہ ہوں یا مردہ ہوں، سب سے برات اختیار کریں، سب سے قطعی اور کلی طور پر لا تعلقی اختیار کریں، رائی کے ذرے برابر بھی کسی بندے کی، کسی بشر کی بات نہ مانیں، اس کی اطاعت اتباع نہ کریں اور نہ کسی بشر کے پیچھے چلیں، بلکہ جو اتباع کرنی ہے اور قیامت تک کرنی ہے وہ صرف اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کی کرنی ہے۔ اسی کے اندر ہی نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کو اسوہ حسنہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ہے، جو ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، مومنین تھے، ان کی جو کردار و عمل ہے، ان کا جو اخلاص ہے، ان کی جو جد و جہد ہے، وہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ تو پھر باہر سے کسی چیز کے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی چیز کی اطاعت و اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بندے کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اجتماعی طور پر بس اسی قرآن کریم کا اتباع کریں، یہی اللہ اور رسول کی اطاعت کا واحد صورت ہے، واحد راستہ ہے۔ تو وہاں پر وہ جو بڑے بڑے آج دنیا میں مستکبرین بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا چیخ و پکار کریں، اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، فرار کا، جہاں سے نکلنے کا۔ سورۃ الاحقاف کی آیات نمبر 5 اور 6 ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، جو کہ اس کی پکار کو، دعا کو سن ہی نہیں سکتے قیامت تک، اور بلکہ اس کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ جو کچھ وہ ان کو پکار رہا ہے یا جو کچھ ان کے کہنے پر عمل کر رہا ہے، جو کچھ ان کی بتائی ہوئی لکھی ہوئی باتوں پر عمل کر رہا ہے، وہ تو جو گزر گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے دنیا میں، وہ غفلت میں ہیں، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو محشور کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ تو ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت سے کفر کریں گے، انکار کریں گے کہ یہ تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ ویسے تو جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے وہ بھی ان لوگوں کو جو کہ ان کے کہنے پر بھٹکتے رہے زندگی بھر، وہ ان سے بھی کفر اور برات اختیار کریں گے اور ان سے ناتعلقی ظاہر کریں گے، لعنت کریں گے ایک دوسرے پر۔ لیکن اس کیٹیگری میں ایک اور لوگ بھی ہیں کہ جو بذات خود اللہ وحدہ لا شریک کے صالح مومن ہوں، وحی کا اتباع کرنے والے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا الہ، معبود اور رب نہ مانتے ہوں، صرف قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوں، اپنی زندگی میں وہ دوسروں کو بھی اسی راستے پر لانے کے لیے کوشاں رہے ہوں، اسی پر چلانے کے لیے، لیکن ان کے مرنے کے بعد اگر لوگ ان کو ان کے نام سے چیزیں منسوب کر دیتا ہے، گھڑ دیتا ہے، یا ان کو وہ اپنا انداد اللہ بنا دیتا ہے یا شرکا بنا دیتا ہے یا غیر اللہ بنا کر ان کی نسبت بہت ساری چیزیں منسوب کر دیتا ہے، ان کے نام پر لکھ دیتا ہے یا اس کو چیزیں گھڑ کے ان سے منسوب کر کے ان پر عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے جو صالح بندے ہوں گے، صالح جو مومنین ہوں گے، وہ بھی ایسے مشرکین اور ایسے جو غیر اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے والے، جو مفترین علی اللہ کاذب اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے، وہ ان سے برات اختیار کریں گے۔ تو اس میں وہ تمام جو اللہ رب کریم کے انبیاء علیہ السلام،
اور رسول السلام اور جو اللہ کے صالح عباد ہیں ان سے متعلق بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو لوگ ان کے مرنے کے بعد اب چونکہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی دنیا کے حالات واقعات اور معاملات کے بعد متعلق کوئی علم نہیں ہے. اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو اپنی طبی زندگی پوری کر چکے ہیں اس کے بعد ان کو اس دنیا کا معاملات کا کچھ علم بھی نہیں ہے. تو اب صرف نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جو لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو ایک دوسرا حرم بنا دیا ہے اور جو حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس قبر پر لازمی جاتے ہیں، تو یہ شرک جو کر رہے ہیں 1400 سال سے یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. وہ تو اس سے تعلق ہیں، وہ تو اس سے برات اختیار کریں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے تو زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ ہی وہ واحد مرکز تھا. جی انہوں نے اس کے علاوہ جو مسجد نبوی کو اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر کو دوسرا حرم بنا دیا ہے، تو یہ شرک انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد یہ جس طرح یہ نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کر کے یہ جو احادیث کی کتابوں کی برمار کی گئی ہے، یا جو قرآن کریم سے باہر نبی کریم علیہ السلام کے جو ایک سیرت کے عنوان سے یا اسوہ حسنہ کے عنوان سے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، صدیوں سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور لوگ برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، ضلالت میں مبتلا ہو گئے. تو نبی کریم علیہ السلام کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے. یہ قیامت کے دن جب یہ آشکارا ہوگا تو تب وہ جو حقیقت کھلے گی، تو ادھر رسول علیہ السلام کہے گا مکان رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہے میرے رب اس قوم نے قرآن سے یہ چلے گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ احادیث اور ان چیزوں کے پیچھے جب حقائق وہاں پر آشکارا ہوں گے، سارے راز کھل جائیں گے تو یہ حقیقت ادھر آشکارا ہوگی. ورنہ ابھی نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ بعد میں مرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی موت کے بعد لوگ کیا کچھ جرم کرتے رہے، نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کر کے کیا وہ شیاطین نے کیا کچھ گھڑا اور لوگوں نے اس کی اطاعت و اتباع کی اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے. تو یہ اس دن حقیقت آشکارا ہوگی. تو اس دن کے متعلق یہ شعور ہونا ضروری اور انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جو یہ قیامت کے مناظر کو قرآن کریم سے پڑھیں کہ اس دن کیا ڈائلاگ ہو رہا ہوگا، کیا مکالمہ ہو رہا ہوگا. تو وہ بالکل تو لوگوں نے ابھی نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا معبود بنا لیا ہے، ان سے منسوب باتوں کو وہ دین قرار دیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے معبود قرار دینا. نبی کریم علیہ السلام کا جو معبود تھا، جو الہ تھا، جو رب تھا، وہ اللہ وحدہ لا شریک تھا، اور سب مومنین کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے اسی راستے پر چلایا. اب اگر بعد میں لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو الہ، رب اور معبود بنا دیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام تو اس سے بے خبر ہیں، ان کو تو غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ بعد میں لوگ کس حد تک شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں اور کس حد تک وہ شیاطین کے چنگل میں آ چکے ہیں اور شیاطین کے گڑے ہوئے دین کو وہ اصل دین اسلام سمجھ رہے ہیں. یہ تو حقیقتیں قیامت کے دن آشکارا ہوں گی. یہ جو رازوں سے جب پردے اٹھیں گے تو اور وہ قیامت کے دن وہ جو ایسے لوگ ہوں گے وہ تو ان کی یہ جو آج کل یہ جتنی بھی کوئی بھی احادیث صدیوں سے کوئی بھی احادیث روایت سنت پر یا نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کسی قول و فعل پر کسی چیز پر عمل کرتا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے تو وہ حقیقت میں نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے اور اتباع نہیں کر رہا، عبادت کر رہا ہے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے. تو یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے، جتنے بھی یہ ان کے سادتنا و کبرانا اور مستکبرین ہیں جو گزشتگان ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر صدیوں سے جو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو دین قرار دیا ہے، جو ان کتابوں پر عمل کر رہے ہیں تو وہ اصل میں اس کتاب لکھنے والے کو اپنا معبود بناتے ہیں اور اس کی کہی ہوئی بات پر چلتے ہیں، تو وہ گویا اس کی عبادت ہوتی ہے. تو وہ اس عبادت سے وہ قیامت کے دن تو بیزاری ظاہر کریں گے، لکھنے والے بھی خود بھی. تو جو نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، جو لوگ صرف اس اسوہ حسنہ پر ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے کہ وہ صرف قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوں گے. اس کے بعد سورۃ المومنون کی آیت نمبر 105 106 ہے
तनफ़अ वजूहहुम अन्नार वहुम फ़ीहा कादिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन। यहाँ पर गुमराहों और भटकी हुई कौम की जो निशानी बताई गई है वो ये है कि वो अल्लाह की आयत जब उनके सामने तलावत की जाती थी तो वो तकज़ीब करते थे, वो उस पर अमल नहीं करते थे, वो उनको जुठना देते थे, रद्द कर देते थे। और जब अल्लाह की आयत के अलावा और चीज़ें बयान करते थे तो वो उस पर मुतमईन हो जाते थे, खुश हो जाते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, उनका इत्तबा करते थे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। आज हर इंसान अपने आप को और दीगर लोगों को इस कसौटी पर परख सकता है कि वो ज़ालिमीन में से है या हदायत पर है। तो जिस दिन आग में वो चेहरे उनके जुलस रहे होंगे और जल चुके होंगे तो उनको कहा जाएगा कि क्या तुम तक मेरी आयत नहीं आती थी। यानी कि अल्लाह रब्बे करीम क़यामत के दिन ये नहीं कहेगा कि तुम तक अहादीस नहीं आई थी, कि तुम तक सुन्नत नहीं आई थी, तुम तक जो कुरान करीम से बाहर जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक सीरत बयान करते हैं या वो या दीगर लोगों के जो तुम्हारे ख़ुद साख्ता अकाबरीन थे और मुस्तकबिरीन थे, क्या उनकी बातें तुम तक नहीं आई थी? नहीं। क़यामत के दिन सिर्फ यही कहा जाएगा कि क्या मेरी आयत तुम तक नहीं पहुँची थी। तो अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने सारे मामलात को आयत की रोशनी में, आयत की इत्तबा करते हुए उनको आयत के से हम आहंग करें ताकि वो दिन न देखना पड़े, वो उस कैफियत से अल्लाह रब्बे करीम महफूज रखे। तो ये उन लोगों को हमेशा जो सवाल होगा क़यामत के दिन, जहन्नमियों को जो कुछ कहा जाएगा कि तुम तक अल्लाह की आयत नहीं पहुँचती थी तो तुम उनकी तकज़ीब करते थे, और तो वो वहाँ पर जवाब देंगे कि अल्लाह हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब रही, हम उसी में घिरे रहे और हमने अक़्ल फ़िक्र से वो काम नहीं लेते, जानवरों की सतह पर होते हैं और गुमराह रहते थे अपने इसी रवश की वजह से। तो ये जो मौजू है ये मुकम्मल हो चुका है और उसके आखिर में ये सूरत अल-आराफ़ की आयात हैं, 3 आयात हैं और ये इसका निचोड़ है, नुब्बे-लुबाब है इस पूरे उन्वान का कि शयातीन के ईजाद करदा मज़ाहिब को रद्द करना लाज़िम है। सूरत अल-आराफ़ की आयात नंबर 175 से लेकर 177 तक। वत्नु अलैहिम नबअ-ल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु-श्शैतानु फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाहु फ़मसलहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस ज़ालिका मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून साअ मसलन क़ौमुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफ़ुसहुम कानू यज़लिमून। नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातम नबीयीन को हुक्म दिया गया है कि वत्नु अलैहिम नबअ-ल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, कि उस फ़र्द की, उस शख्स की ख़बर या उसका अहवाल इनके सामने बयान कर इनको सुना दे कि जिसको हमने अपनी आयत तो दी हों लेकिन वो उन आयत से साफ साफ निकल जाए, बच जाए, यानी उसका इनकार नहीं करे बल्कि ये कि उनकी इत्तबा से अपने आप को बचा ले। तो फिर ऐसे शख्स के शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, शैतान उसके पीछे पीछे चलता है। ये मजहबी पेशवा जितने भी ये जो अहकाम बनाते हैं, ये जो झूठ करते हैं, दीन जो शैतानी दीन ईजाद करते हैं, गढ़ते हैं, उसमें उनके अपने मफादात भी होते हैं और लोगों की ख्वाहिशात को, आरजुओं को, तमन्नाओं को भी देखते हैं कि लोग किस तरह की चीज़ पसंद करते हैं। यानी आदमी तो जब अपने आप को वही का ताबे नहीं रखता तो वो सहन पसंद होता है, वो हमाकतों में रहता है, वो गंदफहमियों में, खुशफहमियों में, गुमराहियों में और अहमकों की जन्नत में रहता है। आदमी जब वही का इत्तबा नहीं कर रहा होता तो वो तबन एक लापरवाह होता है और एक काहिल होता है और उसको
وہ حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ وحی کے بنیادی احکامات سے وہ روشنی نہیں پا رہا ہوتا۔ تو یہ جو عوام الناس ہیں اسی وجہ سے جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور ویسے احمقانہ تصورات میں رہنا اور خوش فہمیوں میں اور خود فریبیوں میں رہتے ہیں۔ تو پھر یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کے احکام، اسی طرح کے وہ باتیں ان کو گھڑ کے شیطانی مذہب کی صورت میں، شیطانی دین کے صورت میں ان کو پیش کرتے ہیں اور لوگ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پھر وہ ان کو چندے دیتے ہیں اور ان کو صدقات، عطیات، خیرات، کیونکہ یہ ان کو اتنی سستی جنت بیچتے ہیں، اتنی سستی بیچتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ عمل کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کرو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، یہ چیز پڑھ دو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس طرح کے ہزاروں لاکھوں جو انہوں نے چور راستے اور شارٹ کٹس بتائی ہوتی ہیں، تو لوگ یہی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے جنت مل جائے، تو وہ اسی فریب میں رہنا چاہتے ہیں، فریب سے اپنے آپ کو نکالنا نہیں چاہتے۔ جو قرآن کریم میں جو اللہ کی آیات ہیں وہ تو آپ کو فریب میں رہنے نہیں دیتی، وہ تو آپ کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے، زمینی حقائق سے اور ٹھوس احکام سے اور قانون مکافات عمل کا آپ کو سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہیں کہ آپ تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی میں، خوش فہمی میں، احمقوں کی جنت میں نہ رہیں، بلکہ دلیل اور برہان کی بنیاد کے اوپر آپ ہر لمحہ بیدار رہیں اور حقائق کا تجزیہ کرتے رہیں، ان کو سمجھتے رہیں، اپنا احتساب کریں اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر آپ کے تمام اعمال ہوں تاکہ آپ کو اس کے بھرپور نتائج ملیں۔ یہ ہے وحی کا طریقہ اور وحی کا راستہ۔ لیکن جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو اس کے پیچھے پھر یہ مذہبی پیشوا، یہ شیاطین اس کے پیچھے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ایسے چور راستے، ایسی پرفریب باتیں، ایسی منمہ کاری کی جھوٹی، کھوکھلی اور بے بنیاد باتیں بتاتی ہیں جو ان کو دھوکے میں، غرور میں مبتلا کرتی ہیں۔ ان کا حقیقت سے کچھ نہیں تعلق ہوتا۔ عوام اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ فریب سے نہیں نکلنا چاہتے، وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، تو اس طرح وہ وحی کی آیات کا، اللہ رب کریم کے دین کی تکذیب کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ آدمی جو وہ شیاطین تو پہلے ہی گمراہی میں ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے وہ بھی پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی تو اللہ رب کریم اس کو اپنی آیات کے ساتھ رفتیں عطا کرتا، لیکن وہ تو خود غرض بن گیا، وہ تو شبہۂ نفس میں مبتلا ہو گیا، وہ تو مادی زندگی پر ہی ریجھ کیا، اس کی تو ترجیحات ہی وہ ساری کی ساری مادی زندگی اور مادی مفادات اور اس کی جو دنیاوی زندگی سے کی جو متعلقات ہیں، مال، دولت، عزیز، اقارب اور اہل خانہ اور دیگر جو کار، کوٹھی اور یہ جو خوبصورت گھر اور یہ اس کی اپنی طبعی زندگی، یہ ساری چیزیں ان سے آدمی جب چمٹ جاتا ہے، یعنی وحی کا اتباع کرنے کی بجائے اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور انہی مادی چیزوں سے چمٹ جاتا ہے، انہی کوئی اپنی اولین ترجیح بنا دیتا ہے، تو اس کی مثال اللہ رب کریم نے، اور ہوائے نفس کے پیچھے چلتا ہے تو اس کی مثال اللہ رب کریم نے کتے کی سی دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اگر اس کتے کو تم ہانکو، اس کو دوڑاؤ، پھر بھی وہ اس کو بگاؤ، دوڑاؤ، پھر بھی وہ ہانکتا رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دو تو پھر بھی ہانکتا رہتا ہے۔ اور اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی نہیں بلکہ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْمٍ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو قوم اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، یعنی اس کے پاس اللہ کی آیات ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کر رہی ہوتی، تو یہ اس قوم کی بھی یہی مثال ہے کتے کی سی۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو یہ قصہ ان کے سامنے بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ تو اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا سَاءَ مَثَلًا قَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کہ جو قوم ایسی ہوتی ہے جو اللہ رب کریم کی آیات کی تکذیب کرتی ہے تو یہ ایک بہت برا عمل ہے، اس کی مثال بہت بری ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ جو تکذیب ہے اس سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ رب کریم صمد ہے، وہ غنی ہے، اگر کوئی فرد یا پورا معاشرہ یا پوری قوم یا تمام کے تمام نوع انسانی اگر اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کے اس کارخانے پر اور اس کی جو قدرت ہے اس پر کچھ فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ وہ بندے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے نفس کو
جو ایک تزکیے کا موقع دیا ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ اگر وہی کا اتباع کرے گا تو اس کے نفس کی نشو و نما ہو جائے گی، آگے کی زندگی اس کی جنت کی ہوگی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ یہ موضوع اب مکمل ہو گئے، تو انشاءاللہ نظیر جو اگلا موضوع ہے اس سے متعلق اللہ کی آیات بیان کی جائیں گی۔ اس موضوع کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔